और ताशे की बारात का दिन था, जिसकी सुबह होते ही शाह वेली के साथ हान वेलम में भी अफरा तफरी मची थी। लेकिन जिनकी खुशी का ये दिन था, इन दोनों के दिल हर खुशी से हाली और चेहरे जज्बात से आ रही थे। वो सिर्फ अपने घर वाले की खुशी की खातिर एक रस्म निभा रहे थे, इनकी खुशी को अपना फर्ज समझते अदा कर रहे थे। अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए अपने अंदर कहीं दफन करने आने वाले इम्तिहान के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। जहाँ ताशा तक नारसाई का गम मनाते शहीर खान का दिल उदास था, वही अपनी मोहब्बत के दुबदार जाने पर अपने किरदार की तजदीद और ताशे की आंखें बार बार नीम हो रही थी। शहीर खान के सर्द रवैये को याद करते ताशा का दिल खून के आंसू रो रहा था, जबकि आने वाली जिंदगी को सोचते अलग टेंशन ने इसे अपने हिसार में ले रखा था, जिसके चलते शदीद सर दर्द के साथ इसे बुखार ने जा लिया। लेकिन इसने किसी को भी बताना जरूरी न समझा और इस वक्त मुकम्मल दुल्हन के रूप में आईने के सामने बैठी अपनी अक्स को घूरते अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी। आखिर क्या मिले से आज तक सिवाय एक बाई के कोई भी खुशी मुकम्मल नसीब नहीं होती थी। इसके पैदा होने से पहले इसके बाप माँ को तलाक देकर चला गया और पैदा होते ही माँ ने मिट्टी तरह जा सही से सारी जिंदगी नौकरों के हाथ पलते इसने अकेले हॉस्टल में निकाल दी। लेकिन इसने कभी अपने रब से शिकवा नहीं किया। पूरी जिंदगी में इसने अपने लिए सिर्फ एक चीज़ की ख्वाहिश की और थी शहीर खान की मोहब्बत, लेकिन वह भी इसकी बदकिस्मती नजर लग होगी। आखिर क्या थी इसकी जिंदगी, इसे तो अपनी जिंदगी कोई मकसद समझ नहीं आ रहा था। इसकी ज़ात किसी के लिए भी तो अहम नहीं थी, फिर क्यों अल्लाह ताला ने इसे इस दुनिया में भेजा। बहुत सी यानी सोचा ने इसे अपने हिसार में ले रखा था, जिसे सोचते सोचते इसकी तबीयत मजीद खराब होती जा रही थी। लेकिन वो खुद पर कंट्रोल किए बहस व हरकत बैठी थी, जैसे इसे कोई भी तकलीफ महसूस ही न हो रही हो। तो बाप चले, हम लोगों को हाल पहुंचने में वक्त लगेगा। जबकि वहाँ हाल में बारात और जमान शाह जो जल्दबाजी में तैयार होते ड्रेसिंग रूम से बाहर आ रहे थे, आईने में नजर आते रबाब के अक्स को देखते चंद पल के लिए वहीं ठहर गए। जो इनके मन पसंद रंग में सजी खड़ी इनके दिल की धड़कनें रहा गई थी। जी बस होगी तैयार। हाँ, हाथों में जोड़े के हमरंग चूड़ियाँ पहनती हुई उनकी निगाहों को यकसर अनजान अपने ध्यान में बोली थी, जब अर्जमान शाह ने आगे बढ़कर इन्हें अपने हिसार में लिया। रबाब ने इनकी हरकत चूंकि आईने में नजर आते दोनों के अक्स को देखा। आप तो दिन ब दिन और भी हसीन होती जा रही हैं। इनकी खुशबू में गहरा सांस लेते बहुत मोहब्बत से गोए हुए थे, जिस पर एक शर्मीली मुस्कुराहट ने इनके लबों को हतताल किया। अब हम लेट नहीं हो रहे क्या? आगे बंदे इनके हाथों पर अपने हाथ रखते एहसास लाया, जो इनकी खूबसूरती में खोते बिल्कुल खामोश कर बैठे थे। नहीं, इनकी गर्दन में नरीन से अपने होंठ रखते एक लफ्ज़ी जवाब दिया। रबाब ने सुर्ख पड़ते नफी में सर हिलाया था। कानी, हम लेट हो रहे हैं, ताशे की बारात है। इन्हें हंस से बढ़ते देखो नरमी से इसका हिसारा तोड़ती पीछे हुई थी। आह, ये जुल्म है हम पर। कभी चले, कोई बात नहीं, बाकी का रोमांस बारात से वापसी पर उधार रख लेते हैं। गहरा सांस खींच कर ड्रेसिंग टेबल से घड़ी उठाकर पहनते दमानी अंदाज में गोया हुए थे, जिस पर नफी में सर हिलाते हुए उनके करीब हुई थी। कानी, आप बुरे हैं, आपने मुझसे कुछ वादा किया था। इनके पहने हुए कोट के बटनों को सेट करती इन्हें अपना वादा दिलाना चाहा। आजमान ने इनकी बात पर चूंकि एक रबाब की तरफ देखा, जिनकी आंखों में एक इख्तिजा थी, जिस पर मुस्कुरा कर उन्होंने मुहब्बत से इसकी पेशानी को छुआ। मुझे याद है बेगम, और मैं अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। मुस्कुरा कर कहते ने यकीन दिलाया था, जिस पर वह भी नरमी से मुस्कुराई थी। अब चलें, अगर तैयार होगी है तो। तैयारी होगी? हाँ, बस जूते पहनने बाकी हैं। आप चलें, बाकी सबको देखें, मैं 2 मिनट में पहन के आई। तनवी से कहते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई, जबकि वो नफी में सर हिलाते बाहर की तरफ। अभी वो अपने कमरे से बाहर निकले थे जब अजरत में इस तरफ से आदमी अजमी से टकराए। माफ़ कीजिएगा, जल्दबाजी में मैंने आपको देखा नहीं। दरअसल मैं आप लोगों को बुलाने के लिए ही आ रही थी। मेरे जहाज जाने के लिए सब लोग तैयार होकर लाउंज में इकट्ठे हो चुके हैं। अगर तैयार है तो आ जाएं। सादा से लहजे में बोलते ही वो पलटने लगी, जब अर्जमान शाह ने इनका हाथ थामते इन्हें रोका, जिस पर हैरत से बढ़ते इन्होंने एक नज़र इनके चेहरे की तरफ देखा और फिर इनके हाथ में दबे अपने हाथ को। जबकि दूसरे जिंदगी में पहली बार जमान शाह ने इनके पहने हुए लिबास का जायजा लिया, जो सेम टू सेम रबाब के पहने सूट से मैच कर रहा था। वह बिलाशबा रबाब की तरह अजमी भी इस लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। साईं, आपको कोई काम है? इनके हाथ में दबे अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती सवालिया देखने लगी। अजमी की घबराहट और हाथ छुड़ाने की कोशिश को देखते अर्जमान ने इनके हाथ को छोड़ के आगे होकर नरमी से इनके कंधे को थामा और फिर शोहर होने का पहली बार अपना हक इस्तेमाल करते, जो कि इनकी सब परेशानी पर बोझ दिया था। जबकि पहली बार इनकी लम्स का पाते असमी का नाजुक वजूद शदीद से कांपा था। गिरने के डर से सहारे के लिए इनके हाथ दुखद बहुत आसमान शाह के पहने कोट के कॉलर पर आए थे। आंखें हैरत से फैलते बड़ी हो गई थी, जबकि शर्म व हया से सुर्ख व सफ़ेद नाजुक गाल दहक उठे थे। इनके वजूद की लर्जिश को महसूस करते अर्जमान शाह के लब धीरे से मुस्कुराए। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। इनके कान के करीब झुक कर धीमी सरगोशी करते धीरे से इनका सुर्ख गाल को छुआ और फिर मुस्कुराकर अलग होते एक नज़र हैरत से फैली इनकी आंखों में देखने के बाद वहां से निकलते चले गए, जबकि पीछे वो इनकी नस में खोई मिट्टी के बद बनी हैरत ज़दा सी खड़ी थी। बेड पर पड़ी शेरवानी पर नजर टिकाए शहीद खान
گہری سوچ میں گم تھا جب اس کی والدہ دروازہ ہلکا سا ناک کرتے اندر داخل ہوئی۔ ارے بیٹا، آپ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ بارات نکلنے کا ٹائم ہو گیا۔ جس پر خود ہوش میں آیا، جی ماں صحیح بس جا رہے تھا۔ زبردستی مسکرا کر کپڑے اٹھانے لگا جب انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سے روکا اور اس کے ہاتھ کو تھام بیڈ پر دوبارہ جمع ہوتے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر برابر بیٹھنے کے بجائے زمین پر ان کے قدموں میں بیٹھتا ان کی گود میں چہرہ چھپا گیا۔ کیا ہوا میرے بیٹے، کیوں اداس ہے؟ اس کے گھنے بالوں میں نرمی سے انگلیاں سلاتے بہت محبت سے کوئی اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس جو خاموشی سے ان کی گود میں چہرہ چھپائے اپنے اندر کے درد کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا جو اس کی آنکھوں سے بہنے کا بےتاب تھا۔ شہیر، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں بیٹا۔ کچھ نہیں ماں صحیح بس ویسے ہی، شہیر نے ان کے دوبارہ پوچھنے پر نرمی سے جواب دیا، البتہ چہرہ گود سے ابھی بھی نہیں اٹھایا تھا۔ آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں کیا؟ اس کے بالوں میں یوں ہی اپنی نرم انگلیاں سلاتے ایک اور سوال، لیکن اس بار جواب میں بس خاموشی تھی۔ ادھر دیکھیں اوپر میری طرف۔ اس کا وجہ چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ابھر اٹھایا۔ شہیر نے اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں حد سے زیادہ سرخی ہو رہی تھی جبکہ ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیں کا درد آنسو کے ذریعے باہر آنے کا بےتاب دہشت دیکھتے وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ تو کیا ہوا میرے بچے؟ ماں صحیح، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے دل میں ایسے جگہ ہی کیوں لگاتے ہیں جو آپ کے نصیب میں نہیں ہوتا؟ نیم گیجے میں بچوں کی طرح سوال، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے انہوں سے سوال کیا، جس پر ہاں نے نظریں چرائی۔ اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ کو ہم بتانا تو چاہتے تھا۔ لیکن آپ کو ہمیں بتانا چاہیے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا ماں صحیح، کیونکہ اب تک میری رسائی ناممکن تھی۔ شہیر، معاف کیجیے گا ماں صحیح، میں نے آپ کو بھی پریشان کر دیا۔ آپ چلے، میں بس کچھ دیر میں ہی تیار ہو گیا آتا ہوں۔ خود کو کمپوز کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا جب انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما، پھر خود ہی اٹھ کر اس کے مقابلے آئی۔ بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے اور بلا وجہ کسی کا بھی خیال کسی کے دل میں نہیں ڈالتے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کے جو دل میں ہے اس تک رسائی ممکن نہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن بنانے والا بہتر کارساز ہے۔ ہر ناممکن چیز ان کے صرف ایک کن کے محتاج ہے اور وہاں وہ صرف ایک کن فرماتے ہو، یہاں وہ چیز آپ کو مقدر بنا دی جاتی ہے۔ جب تک پہنچ پانا آپ کی وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ مسکرا کر اس کے گال کو نرمی سے دباتے اس کی مشکل آسان کرنی چاہیے، جس سے شہیر نے کچھ چونک کر ان کی طرف دیکھا، پھر ان کے چہرے کی مسکراہٹ پر دیکھتے نرمی سے مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتا ان کی پیشانی کو لمبا سے چھتے کپڑے اٹھا کر واش روم در بڑھ گیا، جبکہ پیچھے انہوں نے گہرا سانس کھینچ کر اس کی جوڑی پش کو دیکھا۔ اگر وہ زارب کو دی کے وعدے کی پابند نہ ہوتی تو کبھی بھی یوں اپنے جان سے پیارے بیٹے کو تڑپتے نہ دیتی، لیکن وہ مجبور تھی۔ اپنی جان تو دے سکتی تھی لیکن اپنے پیروں سے دھوکہ یا وعدہ خلافی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرج ہال میں رات پہنچنے کا شاندار استقبال کیا گیا۔ حیدر شاہ سمیت شاہ خاندان کے تقریباً سبھی چھوٹے بڑے اپنے ہونے والے داماد کا خیر مقدم کرنے کے لیے ہال کے دروازے پر موجود تھے۔ شہیر خان کے اندر داخل ہوتے ہی حیدر شاہ نے آگے بڑھ کر خود اسے پھولوں کا ہار پہناتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا، جس کے بعد بہت عزت احترام سے ان کے والدین سے ملتے شہیر کو اسٹیج پر بٹھایا گیا، جبکہ دوسری طرف لتاشا اس وقت ہال کے برائڈل روم میں بیٹھی اپنے دم توڑتی محبت کی آخری ہچکیاں سن رہی تھی، جس کا جنازہ بھی کچھ دیر میں پڑھا جانا تھا اور پھر اس کے بعد سر جوڑا پہنا کر بہت شان و شوکت کے ساتھ اس کی میت روانہ کی جانی تھی۔ لیکن اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی ایسے ہونٹوں سے اف تک نکالنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے خود کی بے بسی پر بے پناہ رونا آ رہا تھا، پر آنکھیں آنسو نکالنے سے انکاری، جبکہ نازک وجود اس ظلم کو برداشت کرنے نہ کرتے بخار سے تپا اس کی ہوش و حواس گم کرنے کے در پہ تھا، جسے بہت حوصلے سے برداشت کرتی وہ اب تک صرف اور صرف اپنے بھائی کی عزت کی خاطر خود کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ نہیں تو وہ جس انداز میں اس کی پاک محبت کا گلا گھونٹا گیا، کوئی شک نہیں تھا اس کے قریب اپنی سانسیں بھی ہار دیتی۔ ابھی وہ نہیں سوچا میں جب نجمہ بیگم کے ساتھ ابرش شبیہ اور زرمینی اندر داخل ہوئی، نجمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی میں پیار کرتے اسے سینے سے لگایا جب انہیں اس کے وجود سے اٹھتی گرمی کا احساس ہوا۔ تاشی میری جان، آپ کو تو بہت تیز بہار ہو رہا ہے، اس کا خوبصورت نازک چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے فکر مندی سے گوئی، جبکہ اس کی بات پر ابرش شبیہ اور زرمینی پریشان ہوتی اپنے اپنے گاؤں سنبھالتی قریب آ گئی۔ ان تینوں نے ڈفرینٹ کلر میں ایک جیسے گاؤن بنائے تھے، جنہیں پہن کر وہ تینوں ہی اس وقت اسپرے لگ رہی تھی، خاص طور پر ابرش جس کی ممتا کا نور اس کے چہرے کے ساتھ جسم سے بھی اب ظاہر ہونے لگا تھا، جس نے اس کے معصوم حسن میں مزید اضافہ کیا۔ شاہ خاندان کی وہ چھوٹی شہزادی اور سب سے بڑی بہو جس کے قدموں کے نیچے بہت جلد جنت آنے والی تھی، وہ زارب شاہ کے دل کی دھڑکن تھی، جو زارب کی محبت دن بدن نکھرتی جا رہی تھی کہ عظمی رباب سمیت پورا خاندان اس کی بلائیں لیتا نہیں تھکتا تھا۔ کچھ نہیں ماما، بس ہلکا سا ٹمپریچر ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی فکر بمشکل اپنے لڑکھڑاتے لہجے کو سنبھالتے ہلکا سے مسکرا کر بولی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہو گیا، کتنا تیز بہار ہے، اور آپ نے ہمیں بتانا ضروری نہیں سمجھا، شاید ابھی تک آپ نے ہمیں دل سے قبول نہیں کیا۔ نہیں ماما، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو پھر کیسی باتیں کروں؟ اگر آپ سچ میں ہمیں ماما سمجھتی
تو یوں کبھی اپنی تکلیف مجھ سے نہ چھپاتی۔ میں نے سوچا آپ پریشان ہوں گی ویسے سے دیے تو کیا آپ میں پریشان نہیں؟ اس کی فضول منطق پر نجم یقین کے ساتھ ان تینوں میں بھی سے گھورا۔ ماما آپ کیا کریں، رحمان بھائی تو ابھی مولوی کو لے کر آتے ہی ہوں گے، نکاح کا وقت جو ہو گیا ہے۔ نتاشا کی طبیعت خرابی کا ادرک ہوتے زرمین پریشانی سے گوئی ہوئی۔ ہاں کچھ نہیں، ابھی تو میں اسے گنگھٹ گوار اور اس کے پاس سے ہلنا نہیں، تب تک میں کسی ڈاکٹر یا میڈیسن کا انتظام کرواتی ہوں۔ اور ان تینوں کو ہدایت دیتی تیز قدموں سے باہر جانا پڑی تھی، جن کے جانے کے بعد نتاشا قریب بیٹھی اسے گھورنے لگی، جس سے اسے خوبصورت مسکراہٹ نتاشا کے لبوں کو ہدایت کیا۔ بدتمیز، تم ہمیں بتا نہیں سکتی تھی کہ تمہیں بہار ہے؟ ہاں، اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھتے اس کا چہرہ کو جو بہار کی وجہ سے مکمل سر ہو رہا تھا، اس نے نتاشا کے حسن کو مزید دوچن کر دیا۔ دل میں اس کی نظر اتارتے ابیا بظاہر غصے سے بولی تھی، بیا یار پلیز ڈانٹو تو نہ، دیکھو نا اسے کتنا تیز بہار ہے۔ ابرش اس کے قریب ہو کر حمایت میں بولتی فوراً آنکھوں میں آنسو بھر لائی، جبکہ اسے رونے کو تیار دیکھا بیا زرمینی نے اپنا سر تھاما تھا۔ یار تم تو اپنا بچپنا بند کرو، پہلے ہم ایک کو سنبھال لیں۔ ابیا نے اسے ہلکا سے ڈانٹا تاکہ وہ روئے نہیں، جس پر فوراً منہ بناتے ہوئے خاموش ہوئی تھی، جبکہ اس کو معصومیت دیکھتے وہ تینوں ہی مسکرا اٹھی۔ تبھی روم کا دروازہ ہلکا سا ناک ہوا، ساتھ ہی زیوران اندر داخل ہوا۔ جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کر لو لالا، بابا مولوی صاحب کے ساتھ نکاح اجازت لینے آ رہے ہیں۔ نرمی سے بولتے ہوئے آگے بڑھ کر تاشی کے سر پر ہاتھ رکھا، جو نکاح کو سنتے ایسے ہوگی جیسے اس کے وجود سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ اس نے بہت کوشش کی اپنے دل کو سنبھالنے کی، خود کو یہ بتانے کی شہیر ہاں تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن دل دیوانہ تھا کہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ اور اب نکاح کو سنتے ہی وہ اتنی دیر سے جو ہمت باندھی تھی اب ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک دم جیسے روح سے سٹان پھیل گیا، اس نے آس پاس کا ہوش تھا بلایا۔ جب زیوران کی بات سنتے ابیا نے فوراً اس کے اپنے دوپٹہ سیٹ کرتے اس کا گھونگھٹ ٹیکالا تھا۔ سرتاشی موسیٰ شاہ ولد موسیٰ شاہ، آپ کے نکاح شہیر خان ولد ظفر خان کے ساتھ بحق مہر 1 روپے سکہ راج وقت طے پایا گیا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ خاموش کمرے میں مولوی صاحب کی آواز گونجی، جس میں اس کے لیے خوشیوں کو نوید تھی لیکن گم سم ہوتے ہواسوں کے ساتھ تاشی سے سننے سے محرم تھی۔ جب اس کی طرف کوئی جواب نہ آیا تو مولوی صاحب نے ایک بار پھر اپنے الفاظ لائے، لیکن اس بار بھی جواب نہ آیا۔ حیدر شاہ سمیت زارب، واسم، زیوران نے رحمان کی طرف دیکھا، جس نے آگے بڑھ کر اسے سہارے میں لیا۔ تب مولوی تیسری بار اور آخری بار اپنے الفاظ لائے۔ تاشا جو رحمان کے مضبوط ہسارے میں آتے کچھ ہوش میں آئی تھی، اس کے کانوں سے اس کے آخری الفاظ تک آئے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر بنوائی کی طرف دیکھا، جس کے چہرے سے اب پریشانی جھلک رہی تھی۔ پھر اپنی ساری تکلیف درد کو پس ڈالتے، اپنی محبت کو آخری بار شدت سے یاد کرتے اپنے سر حساد و ہاں میں ہلایا، جسے دیکھ کر سب نے سکھ کر سانس لیا، اور پھر باری باری اس کے سر پر ہاتھ رکھ دعائیں دیتے مولوی صاحب کے ساتھ کمرے سے نکلتے چلے گئے، جبکہ رحمان نے اپنی ننھی گڑیا کو پیار کرتے زور سے اپنے سینے میں بھیجا۔ آنسو بے اختیار ہوتے دونوں کے چہرے بھگو رہے تھے، جسے دیکھ کر وہاں موجود ابرش اور ربیہ زرمینی بھی اب رونے لگی تھی۔ شہیر خان ولد ظفر خان، آپ کا نکاح سرتاشی موسیٰ شاہ ولد موسیٰ شاہ کے ساتھ حق مہر 1 لاکھ روپے کروڑ سکہ راج وقت طے پایا گیا کہ آپ کو قبول ہے۔ سرتاشی کی طرف سے اجازت کے بعد تمام مرد حضرات اسٹیج پر شہیر کے پاس چلے آئے جہاں اس کا نکاح پڑھا جا رہا تھا، جو یہاں ہو کر بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ وہ یہاں بھی کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا دل، اس کی روح تاشا کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، جو کب کی اس کی مقدر میں لکھی جا چکی تھی، جس سے انجان وہ ابھی تک بدقسمتی پہ افسوس کر رہا تھا۔ مولوی صاحب کے تیسری بار الفاظ لانے پر اس کے سر کے قریب کھڑے زارب شاہ نے ہلکا سے اس کے کندھے پر دوار ڈالا، جس پر ہوش میں آتے اس نے کچھ چون کر اس کی طرف دیکھا، پھر مولوی صاحب کی طرف جو اس کے منتظر نگاہ سے دیکھ رہے تھے، پھر اس دل پر پتھر رکھتے سر ہلا کر اپنی رضامندی دی، جس کے بعد چاروں طرف مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ سب مسکراتے ہوئے باری باری اسے گلے لگاتے نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے، جس پر جبراً ہونٹوں میں مسکراہٹ سجائی قبول کر رہا تھا، جبکہ اس کی ہاڑوں کو سمجھتے ہوئے زارب شاہ کے لبوں پر شریر مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ یار خان لالا، لوگ تو آپ کی شادی والے دن خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ کے چہرے سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہو۔ ایسے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر زیوران نے شکوہ چھوڑا، جسے محفل کی زعفران بنی، ایسی باتیں تو نہیں چھوٹے سائیں۔ تو کیسی بات ہے خان لالا؟ زیوران کو پھر ٹانگ کھینچا دیکھ خان نے کچھ کہنا چاہا، جب اس کی بات درمیان میں کاٹتے اس نے شرارت سے سوال کیا، جس پہ خجل سا ہوتا زارب شاہ کی طرف دیکھا۔ اسے زارب کی طرف دیکھ کر پا زیوران فوراً سیدھا ہوا، جبکہ اس کی پتلی حالت کو دیکھ اس بار سب سے زیادہ اونچا کہہ خان کا گونجا تھا۔ زیوران نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی جھپ منڈانی چاہی، جس پر زارب نے نفی میں سر ہلایا۔ آنٹی آپ ٹھیک ہیں؟ ابیا جو سرتاشی کی بگڑتی حالت دیکھتے ہوئے نجم میں وہ دیکھنے آئی تھی، راستے میں آنٹی کو لڑکھڑاتے دیکھ فوراً آگے بڑھ کر سنبھالتے نرمی سے بولی، جی بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ اس کے من موہے چہرے کو دیکھ کر آنٹی بہت محبت سے گوئی ہوئی، آئیں میں آپ کو آپ کے ٹیبل تک چھوڑ دیتی ہوں۔
ان کی ایج کا خیال کرتے ابیہ نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ کو تھاما، جس پر وہ جاگ کر بھی انکار نہیں کر پائی اور مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لی۔ ابیہ ان کے بتائے گئے ٹیبل پر چھوڑنے ان کے ساتھ آئی، جہاں ان کے باقی فیملی ممبرس موجود تھے، اور ان کا آتا دیکھ ایک ہینڈسم ینگ لنگڑا فوراً آگے بڑھا اور ان آنٹی کو تھام کر چیئر پر بٹھایا۔ اچھا آنٹی میں چلتی ہوں۔ ارے بیٹا رکو تو صحیح، تمہیں اپنے بچوں سے ملواتی ہوں۔ ابیہ کو رکتا وہ اپنے بچوں کو تعارف کرانے لگے۔ یہ میرا بیٹا ہے اسد خان، یہ میری بیٹی بشری خان، اور ارے آپ کا نام تو میں نے پوچھا ہی نہیں، میرا نام ابیہ۔ ان کی محبت کو دیکھتے اس نے نرمی سے جواب دیا، ابیہ بہت پیارا نام ہے، بالکل آپ کی طرح۔ ابیہ کے ہلاک اور اس کی خوبصورت دیکھتے اس کی آواز صدقے جا رہی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ اشارے میں اپنے بیٹے سے کچھ پوچھ بھی رہی تھی۔ اس نے ابیہ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد مسکرا کر ہلا دیا۔ دوسری طرف واسم جب اپنے کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ مصروف تھا، اچانک سے اس کی نظر اس ٹیبل پر پڑی۔ ابیہ کو وہاں کھڑے کسی اجنبی کو مسکراتی نگاہوں سے اس تکتے دیکھ یکدم اس کی رگیں تنی، دریائے سمندر جیسی سرخی اتری اور اس سے ایکسکیوز کرتے ہوئے فوراً اس کی طرف بڑھا۔ اچھا بیٹا آپ کی ماما کہاں ہے؟ بیٹے کی طرف سے رضامندی ملنے کے بعد انہوں نے ابیہ سے اگلا سوال کیا، جس پر وہ یکدم ہی اداس ہوئی۔ جی میری ماما بابا نہیں ہیں، اور سن کر بہت افسوس ہوا۔ بیٹا اللہ پاک آپ کو صبر دے۔ جو اس مالک کی رضا نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے تسلی دی تھی، جس پر اس نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ اچھا بیٹا آپ کو کوئی بڑا تو ہوگا نا جو آپ کا ولی وارث؟ اس سے پہلے کہ ابیہ ان کی بات کو کوئی جواب دیتی، واسم اس کی ریڑھ پہنچے اسے اپنے حصارے میں لے چکا تھا۔ میں ہوں اس کا وارث۔ اس کا لہجہ نہایت سپاٹ تھا، جبکہ نظر سامنے کھڑے نوجوان پر ٹکی تھی جو ان کی ایک ہی گولی پر ابیہ کے چہرے سے نظریں پھیر چکا تھا۔ چلو مجھے تم سے کچھ کام ہے، سپاٹ لہجے میں کہتے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، جب ان آنٹی نے ایک بار پھر مداخلت کرتے انہیں روکا۔ ارے بیٹا رکو تو صحیح، آپ ان کے بھائی، ماشاء اللہ بہت پیاری بہن بھائی آپ کی۔ ان دونوں کے نگوش کا مدعا دیکھ واسم کو ابیہ کا بھائی سمجھنے لگی، جسے سن کر واسم کا چہرہ سرخ ہوا۔ یہ دوسری مرتبہ تھا جب کسی نے اسے ابیہ کا بھائی بولا، جبکہ اس کے تاثرات کو جانتے ابیہ کے بمشکل اپنے نکلنے والے کہہ کو رکا، جبکہ ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ کو دیکھتے واسم نے اسے گورا سے نوازا اور مٹھیاں بیچ کر غصے کو کنٹرول کرتے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے جب آنٹی کی اگلی بات سنتے اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ بیٹا یہ میرا بیٹا ہے اسد خان، ماشاء اللہ اس سے اپنے بزنس چلاتے ہیں، اور اللہ پاک کا کرم سے ہمارے گھر دولت کی کوئی کمی نہیں۔ اصل میں مجھے آپ کی بہن اپنے بیٹے کے لیے، بہن نہیں یہ میری ابیہ واسم شاہ، آنٹی بیوی ہے یہ میری۔ آپ کی ہمت کیسے ہے مجھ سے میری بیوی ہی کا رشتہ مانگنے کی؟ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے اونچی آواز میں نے ٹوک گیا، جبکہ اس کے لہجے کی سڑ پن اور چہرے کی سختی دیکھتے ابیہ بھی فوراً سیدھی ہوئی، اور اسد خان جو اپنے رشتے کی بات پر سر جھکا چکا تھا اس کی بات کو فوراً سر اٹھا کر حیرت سے ان کی طرف دیکھا، جس پر واسم نے والنگ دیتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ معاف کیجیے گا بیٹا مجھے نہیں پتا تھا۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ ابیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے غصے سے گرتا ایک خاموش کونے میں لے آیا تھا۔ بہت شوق ہے اپنی تعریف سننے کا، تم بتا نہیں سکتی تھی تمہیں ان کے تم شادی شدہ ہو؟ پاس رکھی چیئر کو ٹھوکر مارتے غصے سے چلایا، جس پر پوری جان سے کانپی، جبکہ سنہری کانچ میں فوراً نمی اتری۔ واسم مجھے نہیں پتا تھا وہ آنٹی، میں تو صرف ان کی ہیلپ۔ اس کے غصے میں دیکھ صفائی دینی چاہیے جب اس نے غصے سے ابیہ کو کاندھوں سے تھام اپنے قریب کیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہ لڑکا تمہیں کن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ نظریں کیسے برداشت کی میں نے؟ میرا بس چلتا تو منہ توڑ دیتے اس کا۔ اس کے کندھوں میں اپنے سخت انگلیاں گاڑتے پوری قوت سے داڑا تھا سیم، جبکہ اس کی جرحانہ گرفت اور ابیہ نے نیم لہجے میں سبکارا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو دیکھتے وہ کچھ نہ رہ پڑا، فوراً اپنی گرفت ہلکی کرتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تم صرف میری ہو، صرف اور صرف میری، تمہاری طرف کوئی نگاہ تو اٹھا کر دیکھے میں اس کی آنکھیں نکال لوں۔ اسے سختی سے خود بیچے شدت پسندی سے گویا ہوا، جس پر ابیہ کچھ سہمی۔ بولو کہ تم صرف میری ہو، صرف واسم شاہ کی۔ چکدم اسے خود سے الگ کرتے واسم نے اس سے انتظار چاہا، جبکہ اس کے پاگل پن کو دیکھتے ہوئے ابیہ شدت سے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ ڈیم اٹ بولو کہ تم صرف میری ہو۔ اسے خاموش بت بنا دیکھ وہ چھوڑتے ہوئے وہ دوڑا، جس پر ابیہ نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے گلے میں دونوں بازو باندھتے اپنی مخملی لب گنی مونچھوں تلے اس کا سرخ اور سفید لبوں سے جوڑے تھے، اور دھیرے دھیرے جب دیتے اپنے نرم نم سے اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس کی حرکت پر وہ چند پل کے لیے ساخت ہوا تھا، پھر ہوش میں آتے پاس کا خیال کرتے بنا اس سے الگ ہوئے اس سے کمر سے پکڑے اوپر اٹھاتا قدرے اندھیرے والی جگہ پر لے آیا جہاں ان پر کسی کی نظر نہ پڑے، اور نرمی سے اس کا ساتھ دیتے اسے محسوس کرنے لگا۔ سانسوں کو ٹوٹنے پر ابیہ دھیرے پیچھے ہوئی تو پھر گہرا سانس کھینچ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ہمار اور بربر نرم مسکراہٹ تھی۔ میں صرف آپ کی ہوں، صرف واسم شاہ کی۔ اس کی تیکھی ناک کے ساتھ اپنی ستون ناک سلاتے اسے نرمی سے لبوں سے چھوتے بہت محبت سے بول رہی تھی، جس سے واسم شاہ کے لبوں کی مسکراہٹ بہت مزید گہری ہوئی تھی۔ جانتا ہوں ایک حرفی لہو، جس پر بنا چوک کر ابیہ نے واسم کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب آپ نے مجھے بیوقوف بنایا، اور مجھے لگا واسم کی آنکھوں میں نائی تھی شرارت کو دیکھے ابیہ نے غصے سے کچھ کہنا چاہا، جب واسم نے اس کے ہونٹوں پر فک لگاتے خاموش کروایا۔
क्या लगा तुम्हें? कुछ देर बाद अलग होकर शरारत से सवाल। सैम, आप कितने वो हैं? आपको पता भी है आपके गुस्से से मेरी जान निकाल निकाल देते हैं, और आप गुस्से से बोलती थी दिल से निकलना चाहा। जब वासिफ ने नफे में सर हिलाते मजीद गिरफ्त मजबूत की। मैं क्या, मैं इसकी नाक पर नरमी से लब रखते बात मुकम्मल करने में गुस्साया। अब ये निगोरा, छोड़े मुझे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? और क्यों भाई, बात क्यों नहीं करनी मुझसे? इसके सुर होते चेहरे को छूते वो मनमानियों पर उतराया। सैम, छोड़े, कोई आ जाएगा। अबिया ने इसकी वफादारी से घबराते आसपास का होश दिलाना चाहा। ओहो, मैं अभी नहीं। इसके नाजुक गाल को छूते नफी मुस्कुराया। सैम, अबिया ने एहतजाज करना चाहिए, लेकिन कुछ ना बोला और ना ही इससे अपनी गिरफ्त से रहाई दी। बस खामोश नजरों से इसकी तरफ देखने लगा। अबिया ने बेबस होते इसकी आंखों में देखा, फिर इसकी आंखों में नजर आती तलब को देखते इसकी बालों में अपनी मोहब्बती उंगलियां फंसाए इसे खुद पर झुका कर नरमी से सांसों का तालमेल जोड़ दिया, जिस पर एक हसीन मुस्कुराहट ने वासिफ शाह के लबों का खिताब किया और मजीद इसे खुद में बीचे चंद पल के लिए और अपने नरम लफ्ज से इसे दुनिया से बिल्कुल गाफिल कर दिया। हाल में दुल्हन के आने का शोर मचा, जिसके चलते हाल की सभी लाइट्स ऑफ कर दी गई। ताशी की तबीयत खराबी के पता चलते रहमान काफी परेशान हो गया और इसने तो साफ बोल भी दिया था रूसी जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती डिले कर लेते हैं। लेकिन नजम इब्न ने समझाने पर कि बेटा, रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते, वक्त के हालात के साथ समझने इसके साथ चलना पड़ता है। मजबूरी में इसे खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। नजम बेगम ने ताशे को जूस पिलाते साथ बुखार की मेडिसिन दी थी, जिससे ज्यादा नहीं तो इसे थोड़ा सा फाका जरूर हुआ, और इस सब के चलते इन्हें काफी देर भी लग गई थी। लेकिन नजमा बेगम ने यहाँ भी माँ का फर्ज निभाते हुए मामला संभाल लिया था और हैदर शाह को पैगाम भिजवाया कि ताशा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, इन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, जिसके चलते हैदर शाह ने दुल्हन को लाने से पहले ही मेहमानों के लिए खाना खोल दिया था, जिससे इन्हें काफी वक्त मिल गया था। और इस वक्त कभी कुछ बुहार और कुछ अपनी मोहब्बत खोने के गम में डूबता ताशा का नाजुक वजूद रहमान के शाह के हिसार में धीमे कदम उठाते स्टेज की तरफ बढ़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ शहीर खान जो जवरान शाह और दोस्तों के छेड़छाड़ पर खुद को कंपोज करते चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठा था, ताकि कोई दोबारा ये सवाल ना उठाए कि वो इस शादी से खुश नहीं। रहमान शाह के हिसार में चलकर आ रही अपनी दुल्हन को देखते अपनी जगह शिद्दत दे गया था। इसने हैरत से मुड़कर पास ही सोफे पर बरजमान ज़ाहिर शाह की तरफ देखा, जिसके होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट मुस्कान थी। साईं ताशा भी इसके चेहरे के साथ ही लहजे भी हैरत में डूबा हुआ था। अपने गम में डूबे इसने ये महसूस नहीं किया कि ज़ारब ने अभी तक दुल्हन के वालिद या किसी और वारिस से मिलवाया ही नहीं था। अब ताशा शहीर खान बन चुकी है। सारब ने इसके कंधे को नरमी से थपथपाते यकीन दिलाना चाहा। साईं शरीक की आंखों में एकदम ही नींद उतर आई। सारब ने फौरन आगे बढ़कर इसे अपने हिसार में लिया। खुश रहे, नरमी से इसकी पीठ थपथपाते मुस्कुरा कर बोले, बहुत शुक्रिया। शरीक के पास अल्फाज नहीं थे जिससे वह ज़ारब शाह का शुक्रिया अदा कर सकता, इसकी ज़रूरत नहीं। अलग होगा इसका चेहरा थपथपाते नरमी से बोले और फिर रहमान की तरफ इशारा किया जो तकरीबन अब स्टेज के करीब पहुंच चुका था। शरीक एक बार फिर खुशी की ज्यादती से ज़ारब को अपने सीने से लगाया और ऊपर आसमान की तरफ देखते अपने रब का शुक्र अदा करता। मुस्कुरा कर एक नज़र रहमान के हिस्सा में अपनी मोहब्बत देखते जो अब इसकी महरम बन चुकी थी। बारीक कदम लेटेस्ट स्टाइल से उतर कर इनकी तरफ आकर रुका। जब स्पॉट लाइट की रोशनी में अपने बेटे के चेहरे पर खुलती मुस्कुराहट को देखते इसके वालिदैन खूबसूरती से मुस्कुराए थे। रहमान शाह ने अपने करीब आकर खड़े होते अपनी बहन के नसीब को देखा और फिर इसके बिल्कुल पीछे ब्लैक पेंट कोट में मबरूस अपनी मुकम्मल वजाहत के साथ माहौल पर छा जाते ज़ारब शाह को। उम्मीद है शहीर खान के ज़ारब शाह के जो दावे किए हैं तुम्हारे बारे में कि तुम मेरी बहन पर कभी आंच नहीं आने दोगे, इसकी हिफाजत करते कभी किसी गम को करीब भी नहीं बढ़ने दोगे, इस पर पूरा उतरोगे। मैंने अपनी बहन के लिए महल मनार कभी नहीं चाहे, बस इतना चाहे कि जो इंसान इसका हम सफ़र बने वो इसकी इज्जत करे, इसे मान दे, मोहब्बत करे। उम्मीद है मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम करोगे। ताशा का हाथ शहीर खान के पहले हाथ में देने से पहले वादा रहना चाहा। रहमान शाह की बातों में जहाँ शहीर शाह के लबों पर मुस्कुराहट आई थी, वहीं इसके नाम पर ताशा जो नजरें झुकाई बमुश्किल रहमान के सहारे खड़ी थी, हैरत से इसने के सर उठाकर सामने देखने की, जहाँ वो अपने मुकम्मल वजाहत के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इसका हकदार बन के सामने खड़ा था, जिस हकीकत को उसका दिमाग फिलहाल कबूल करने से कासिर था। क्या मुझे ऐसे हो जाते हैं? होश तब आया जब शहीर ने नरमी से इसका हाथ थामते अपनी बारी आवाज़ में रहमान शाह का वादा सुनवा। आपकी बहन आज से मेरी जिम्मेदारी है, जिसकी आंख में आंसू शहीर खान मरने के बाद भी नहीं आने देगा। इन तक पहुंचने वाली हर मुश्किल को पहले शहीर खान से टकराना होगा, ये मेरा वादा है आपसे। खान की ज़बान है रहमान शाह जो अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन ज़बान से कभी मुकर नहीं सकता। शहीर खान के लफ्ज़ों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट रहमान शाह के लबों से झलकी और वह ताशे के सर पर प्यार करते धीरे से इसे खान के हवाले करता खुद पीछे हो गया, जबकि रहमान के छोड़ने और अपने वजूद पर शहीर खान का इस्तेहाक बरलाम्स महसूस करते ताशा का व्यवहार सब तब तक नाजुक वजूद शिद्दत से कांपा, जबकि इसके वजूद की गर्मी को महसूस करते
اور پریشان ہو گیا۔ تاشی آپ ٹھیک ہیں؟ اس کا ہاتھ چھوڑ کر نازک گال کو ہاتھ سے چھوتے فکرمندی سے گویا ہوا، جس سے تیز غصے کی لہر تاشی کے وجود میں اثرات کر گئی۔ اس نے غصے میں آ کر پوری قوت سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ خبردار مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میری طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کے سے کوئی راستہ نہیں، اپنی حد میں رہنا سیکھیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تقریباً دبے دبے غصے میں چہلائی تھی۔ وہ علیحدہ بات غصے سے بولنے پر اس کے وجود کی لرزش میں مزید اضافہ ہوا تھا اور اس کا اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال، جس پر غصہ ہونے کے بجائے اس کی ناراضگی کو سمجھتے شہر کے لبوں پر شریر مسکراہٹ آئی تھی۔ میری ساری حدیں تو اب آپ پر ہی آ کر ختم ہوتی ہیں میری زندگی، اس لیے یہ حدیں باندھنا فضول ہیں۔ باقی رہی چھونے کی بات تو مکمل حق رکھتا ہوں آپ پر، اور ہان کبھی اپنی مالکیت سے دربستار نہیں ہوتے۔ دو ٹاک کہتے اپنے حق کا استعمال کرتے بہت محبت سے اس کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھوا اور پھر اس کی طبیعت کا خیال کرتے گود میں اٹھایا، جس سے دیکھ کر پورے حال میں ہوٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ سب کے سامنے اس کی بے باکی وہاں تاشے سر ہوئی تھی، وہیں شہیر خان کے چہرے پر دنیا فتح کرنے والی مسکراہٹ جھلک رہی تھی۔ یار یہ خان لالو تو بڑے توپ کی چیز نکلے، تھوڑی دیر پہلے تو ایسے بیٹھے تھے جیسے کسی نے گن پوائنٹ پر بٹھایا ہو، اور اب تاشے کا چہرہ دیکھتے کیسے پل میں رنگ بدلا ہے۔ سچ کہتے ہیں بیوی چیز ہی ایسی ہوتی ہے جسے دیکھ کر اندر چھپا عمران ہاشمی خود بخود باہر آنے لگتا ہے۔ پاس ہی کھڑی زر کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے دو معنی انداز میں گویا ہوا تھا، جس پر زرمینی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور زیوران شاہ کو لگا جیسے چاروں طرف دیپ جل اٹھے ہوں۔ وہ فوراً ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس پر جھکنے لگا، جب زرمینی نے اپنی ہائی ہیل زور سے اس کی پاؤں پر ماری، اور بس پھر یکدم ہی چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ زیوران شاہ کو ایسا لگا جیسے چراغوں سے تیل ختم ہو گیا ہو۔ اس نے لب بیچ کر بے مشکل پاؤں سے نکلنے والے درد کو برداشت کیا۔ تم ایک بار گھر چلو پھر تمہیں بتاتا ہوں، مصنوعی گولی سے نواز سے دھمکی دی، جس کا زرمینے پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے زیوران کی دھمکی کو ہوا میں اڑایا۔ گھر میں میری تین بھائی موجود ہیں، آپ مجھے کچھ کہہ کر بتائیں، دیکھنا پھر کیسے وہ آپ کی ہڈی پسلی کرتے ہیں۔ اترا کے کہتے یہ جا رو جا۔ پیچھے وہ منہ حیرت سے کھولے اس کی دھمکی پر غش کھا اٹھا۔ بیوی ابھی تم نے مجھے جانتی نہیں، زیوران شاہ کے سامنے تمہارے یہ تین بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تصور میں زرمینے کو مخاطب کرتے مسکرا کر سر جھٹکا۔ بابا یہ کوئی وقت ہے آپ کے آنے کا؟ ہاں، احسن حیات کے لیٹ حال پہنچنے پر رمان اپنے گلے سے لگاتا شکوہ گن لہجے میں بولا، جس پر وہ دھیرے سے مسکرائے تھے۔ بس بیٹا آپ کو پتہ ہے میری مسرات اکیلی جان بزنس میں دیکھنا ہوتے ہیں، اور اب وہ بات کرتے رکے، اور اب کیا آپ کے لیے سرپرائز ہے؟ سرپرائز؟ رمان کی بات کو جواب دے کر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں ایک اور جینس کی لیڈی جس کی عمر تقریباً 40 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگی، سلور ساڑی میں بلوز دھیمی قدم اٹھاتی ان کی طرف آ رہی تھی۔ جب بھی قریب آتے ہی رمان نے ان کی طرف سوالیہ دیکھا۔ میٹ مائی وائف فیضہ احسن حیات، اس کے گرد نرمی سے اپنے ہسارہ بناتے مسکرا کر گوئے، جبکہ ان کی بات پر رمان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بابا آپ نے شادی کر لی؟ کیوں بیٹا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں کیا ساری عمر اب کنوارا ہی رہتا؟ رمان کی بات پر انہوں نے دو بدر سوال کیا، جس پر اس نے نفی میں سلایا۔ نہیں، میرا مطلب تھا یہ کب ہوا؟ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ بائی دا وے وین کنگریچولیشنز، ان اپنے سینے سے لگاتے ہوئے مبارکباد دی۔ تھینک یو، بس یار سب کچھ بہت جلد بازی میں ہو گیا، وقت ہی نہیں ملا۔ رشتہ میں یہ میری کزن لگتی ہیں جنہوں نے ساری زندگی بنا شادی کے اپنوں کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن کچھ حاصل بھی نہیں ہوا۔ اپنے گھر بار اور فیملیز کو لے کر سب علیحدہ شفٹ ہو گئے اور یہ تنہا رہ گئی۔ ایک بزنس میٹنگ میں ملاقات ہوئی، ان کے حالات پتہ چلنے پر میں نے پرپوز کیا۔ مجھے بھی تو اپنی تنہائی کے کسی کے ساتھ بانٹنی تھی نا۔ مختصر لفظوں میں ساری بات بتاتے مسکرا کر میں سر احسن کی طرف دیکھا، جو ان کی بات پر نرمی سے مسکرائی تھی۔ اور یہ تو آپ نے بہت اچھی کیا، ایک بار پھر آپ دونوں کو زندگی کا یہ نیا سفر مبارک ہو۔ نرمی سے مسکرا کر کہتے ان دونوں کو اپنے ساتھ لیتے اسٹیج کی طرف بڑھا تھا، جہاں مختلف رسموں کے بعد فیملی فوٹو شوٹ کا سلسلہ جاری تھا۔ احسن کے اسٹیج پر آنے پر ارجمان شاہ کے ساتھ کھڑی رباب نے یکدم ہی ان کا ہاتھ تھاما تھا، جس پر کچھ چونک کر ارجمان شاہ نے ان کی نظروں کو تعاقب میں دیکھا، پھر دھیرے سے ان کے گرد اپنا ہسارہ بناتے ہوئے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ خان اور تاشو کے گفٹ کے ساتھ اپنی بلیسنگ سے نوازتے وہ اپنی وائف کو لے کر ان کے دونوں کے قریب آئے تھے۔ کیسے ہو ارجمان؟ نرمی سے مسکرا کر ان کا حال دریافت کیا تھا، جس کا جواب دینا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، لیکن احسن حیات کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ ارجمان کو اپنی جگہ حق بجا سمجھتے تھے۔ جو غلطی انہوں نے کی تھی وہ قطعی بھی معاف کیے جانے کے لائق نہیں تھی، لیکن پھر بھی شاہ خاندان نے اعلیٰ ظفری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اپنی خوشی میں شامل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کچھ دیکھا مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ اس ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے دبے دبے غصے سے داڑے تھے، جس پر ان کے قریب کھڑی رباب بھی لرزی تھی۔ ارجمان پلیز یار،
مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا جان بوجھ کے نہیں کیا، بس میں موسیٰ کی باتوں میں آ گیا تھا۔ میں معافی کے لائق تو نہیں، لیکن اگر ہو سکے ضرور معاف کر دینا۔ ارجمان شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے، ایک نظر کی پہلو میں کھڑی رباب کو دیکھتے، وہ فضا کا ہاتھ تھامتے اسٹیج سے نیچے اتر گئے تھے اور ان کے لہجے کے ساتھ چال بھی بہتاوے میں جھلک رہا تھا، جبکہ ان کی چوری پشت قبل تمام تر ناراضگیوں کے باوجود ارجمان شاہ نے افسوس سے دیکھا تھا، کیونکہ انہوں نے احسن کو دوست نہیں بلکہ اپنا بھائی مانا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے انہیں برباد کرنے میں ان کے اپنوں کا ہی ہاتھ ہوگا۔ محسن کے ساتھ جو ہوا انہیں اس کا افسوس تھا، لیکن جو بدلے میں احسن نے ان کے ساتھ کیا وہ قطعی بھی معاف کیے جانے کے لائق نہیں تھا، اور نہ ان کا کوئی ارادہ تھا انہیں کبھی معاف کرنے کا۔ ماشاءاللہ، لالا اور تاشا کی جوڑی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ اسٹیج کے بالکل سامنے ہال کے وسط میں جہاں خاص طور پر فیملی ممبرز کے بیٹھنے کے لیے خصوصی صوفے لگائے گئے تھے، وہاں زارب شاہ کے سر پر جمع ہوتے ابرش مسکرا کر بولی تھی، جس پر نہ صرف زارب شاہ مسکرائے تھے بلکہ پاس بیٹھی فیملی کے دوسرے ممبرز نے بھی اس کی تائید میں سر ہلایا تھا، اور ساتھ ہی لڑتے جھگڑتے زر اور زیوران بھی ان کے درمیان آ کے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ زرمینے کا منہ بنا دیکھ ابرش نے سوال کیا۔ زرمی نے نظریں اٹھا کر زیوران کی طرف دیکھا، جس نے گھر جانے کی نوبت ہی نہیں آنے دی تھی، بلکہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے اچھی خاصی اس کے لفظوں کی فضا دے کر آیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم بتاؤ بھیا کدھر ہے؟ کافی دیر سے دکھی نہیں۔ ہاں یار، میں بھی دیکھ رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں ہے۔ ارے وہ لالا کے ساتھ آ رہی ہے۔ ابرش ابھی بات کر رہی تھی جب ابھی سے واسم کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ اور بتاؤ رخصتی کا کب تک بول رہے ہیں؟ واسم نے زارب کے ساتھ صفحے پر برجمع ہوتے سوال کیا، جبکہ ابیا جا کر زرمینی اور ابرش کے درمیان بیٹھ گئی تھی۔ ہاں میری ابھی دادا سنگ سے بات ہوئی، بول رہے تھے کچھ ہی دیر میں۔ سگریٹ وغیرہ کش لیتے زارب نے نارمل لہجے میں جواب دیا، جس پر واسم نے سر ہلایا۔ بیا اور زر جو ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھی، ابرش کی حیرت سے بلانے پر ان کی طرف متوجہ بیا جی بیا اور زر کی جان، ان کے تھوڑے ہیلتھی اور بڑے بڑے وجود کو اپنے حصارے میں لیتے بیا پیار سے بولی، جبکہ ابرش کے لہجے میں موجود حیرت کو دیکھتے زارب اور واسم سمیت زیوران بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم لوگوں کا میک اپ کیا ہوا؟ ہمارے میک اپ کو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے انہوں نے سوالیہ دیکھ رہا تھا، جبکہ ابرش کی بات اور واسم اور زیوران کچھ چونکے تھے۔ انہوں نے فوراً اپنی بیویوں کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن انہیں تو سب نارمل ہی لگا۔ زارب بھی ان سب کے چہروں کی طرف دیکھتے معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ خاص اندازہ نہیں نکال پایا۔ اب وہاں موجود تمام افراد کی نظریں ابرش پر ٹکی تھی، جو سسپینس کھلا کر ابھی بھی ان کے چہروں کو گھور رہی تھی۔ کیا ہوا گڑیا؟ اچھی بلی تو لگ رہی ہیں۔ نہیں لالا، کچھ مسنگ ہے، دیکھیں نا، ان کے چہرے پر لپسٹک نہیں، حالانکہ ان دونوں نے میرے ساتھ پارلر والی لگائی تھی۔ زیوران کی بات جواب دیتے وہ معصومیت سے بولی۔ ابرش کی بات یکدم ہی ان چاروں کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ زرمینی ابیا کا چہرہ جہاں شرم سے سرخ ہوا، وہیں واسم زیوران نے زارب سے نظر چرائی تھی۔ وہ کھانا کھایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، اتر گئی ہوگی۔ ابیا نے حجل سا ہوتے بات سنبھالنے کی کوشش کی، جبکہ زارب کے سامنے بات کھلنے پر وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کو لڑکھڑانے سے نہ روک سکی۔ زرمینی نے بھی فوراً اس کی تائید میں سر ہلایا، لیکن کھانا تو میں نے بھی کھایا تھا، میری تو نہیں اتری۔ ابرش نے جواب دیتے انہیں لاجواب کیا، جس پر وہ بیچارے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ بس کریں امرت، جب وہ بول رہی ہیں تو کیوں آپ بات کی کھال اتارنے لگتی ہو؟ معاملے کی گہرائی تک پہنچے زارب نے ابرش کو زر سختی سے ڈانٹا، جس سے اس کے نیلے سمندر میں فوراً نیمی چمکی تھی، اور روتے ہوئی اس کے سامنے سے اٹھ کر واسم کے سائڈ آتے اس کے سینے سے لگ کر زور قطار رونا شروع ہو گئی۔ دیکھ لیں لالا، آپ کے سامنے ہوتے مجھے یہ کیسے ڈانٹ رہے ہیں؟ جس کے جواب میں وہ بیچارہ کیا کہتا۔ زارب نے اسے خاموش کروا کے اس کی ہیلپ ہی تو کی تھی، ورنہ اس کی بہن نے تو اپنی معصومیت میں اس کا بانڈا سب کے درمیان پھوڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ابرش کے ریئیکشن پر زارب نے نفی میں سر ہلاتے ایک اور سگریٹ سلگائی تھی، جسے دیکھ عاقب لالا، جن کا دھیان دور ہونے کے باوجود ان کی طرف ہی تھا، ابرش کو روتے اور زارب کو آرام سے سگریٹ سلگاتے دیکھ فوراً کے قریب آیا۔ زارب، کیا بولا ہے آپ نے گڑیا کو؟ کیوں ایسے رو رہی ہے؟ انہوں نے ابرش کی حمایت کرتے ہوئے بڑے ہونے کا فرض نبھایا، کیونکہ عظمی بیگم کی وجہ سے ابرش میں ان سب کی ہی جان بستی تھی۔ کچھ نہیں لالا، بس ایسے ہی۔ زیوران عاقب کو پہلی بار سیریس ہوتا دیکھ سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ زیوران، میں نے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے فوراً سے ٹوکتے زارب کی طرف سوالیہ دیکھا۔ لالا، یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں میرے ساتھ۔ واسم کو خاموش بیٹھے عاقب کو حمایت میں بولتے دیکھ اس نے فوراً شکایت لگائی تھی، جس پر زارب نے مزید اسے گری سنوادا۔ لالا، یہ اپنی بچوں جیسی حرکتوں کی وجہ سے ڈانٹ سنتی ہے ہمیشہ۔ حالانکہ زارب کو عاقب کے درمیان میں مداخلت کرنا اچھا تو نہیں لگا، پھر بھی ان کے بڑے ہونے کا لحاظ کر گیا۔ تو پھر بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے، وہ چھوٹی سی تو ہیں، تھوڑا پیار سے سمجھا لیا کریں۔ اس بار ان کے لہجے میں قدر نرمی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر اشارے سے ابرش کو رونے سے منع کیا، جبکہ ان کی بات پر ابرش فوراً خاموش ہوتے دیکھ زارب نے داد میں ابرو اچھائی۔ اور یار بس کر دو، میں تمہیں کب سے دیکھ رہا ہوں، پچھلے 15 منٹ میں تمہاری کو یہ 5ویں سگریٹ ہے، اتنی سگریٹ نوشی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ زارب کے قریب بیٹھتے ہوئے انہوں نے پیار سے اسے سمجھانا چاہا، جس پر زارب کے جواب دینے سے پہلے ہی ابرش بول اٹھی۔ کیوں روک رہے ہیں لالا؟ پینی دے انہیں، مجھے تو لگتا ہے ان کی بیوی میں نہیں بلکہ یہ سگریٹیں
जिसे हर वक्त मुंह से लगाए रखते हैं। ज़ारब के लबों में दबी सिगरेट को देख गुस्से से बोली थी, जिसे सुनकर सब ने ज़ारब के चेहरे की तरह देखा, जहाँ तो आंखों के बरक्स इस वक्त गहरी मुस्कुराहट छाई हुई थी। सिगरेट जितनी भी नुकसानदेह हो मगर तबाह करने में इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती। होठों पर मुसफ़र कर देने वाली मुस्कुराहट, आंखों में वहशत की सुर्खियां उतर आई थी, जिसे देख आकम लाना चुनके थे। अलबत्ता इनकी इसकी बात की गहराई नापते अब्रश नफ़ी में सर लाया। ज़ारब शाह ने एक नज़र अपनी बारबी के बने हुए मुंह की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कुछ कहना चाहा। जब अब्रश ने अपनी नाजुक छोटी हथेली उठाते इसे बोलने से रोका। बस, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता चल गया आपकी ज़िंदगी मेरी क्या हैसियत है। आंखों में नीवी लिए नठोटेपन से बोलती उठकर अपने बाबा साई की तरफ बढ़ी थी, जबकि पीछे ज़ारब ने गहरे सांस खींचते हुए इर्द गिर्द बैठी अपनी बीवी की हिमायतियों को देखा और फिर उठकर अपने बंदों को इशारा किया था, जिसकी तकमील के लिए फ़ौरन भागे। और लम्हे के हज़ारों हिस्से में एक बार फिर हाल की तमाम लाइट्स ऑफ हुई थी, जिसकी वजह से जो जहाँ था वहीं थम गया। एक मेन स्पॉट लाइट्स ने अब्रश, जबकि दूसरी ज़ारब शाह को अपने साथ में लिया और साथ ज़ारब के इशारे पर डीजी के धीमी सरों में म्यूजिक प्ले था। हाल में मौजूद सभी अफराद दंग निगाहों से कभी पंजाब के MNA और शाहपुर के सरदार ज़ारब शाह को तो कभी अब्रश ज़ारब शाह को देख रहे थे, जो इस अचानक रोनमा होने वाले से कुछ न समझते खुद भी परेशान निगाहों से ज़ारब को देख रही थी। जिसको मुस्कुराते हुए ज़ारब ने कदम इसकी तरफ बढ़ाए और साथ अपना बारी गर्म गबरू आवाज़ का जादू जगाया। तेरे संग यारा खुश रंग बहाना, तू रात दी रानी में जर्द सितारा। इसके नीले समुद्र पर अपनी हरी कांच गाते इससे चंद कदमों के फासले पर आकर रुका। गाने के बोल और ज़ारब शाह की आंखों में नजर आते जिस बात को देखते इसने फौरन अपनी नजरें जगाई। अलबत्ता ज़ारब की खूबसूरत आवाज़ पर पूरा हाल तालियों और सीटियों से गूंजा था। ओ करम खुदाया तुझे मुझसे मिलाया। इसके हाथ से थामते इसका हाथ खींचते सीने से लगाया। तुझ पे मर के ही तो ओहो मुझे जीना आया। इसके चेहरे पर झुलती देखकर कान के पीछे अरसे इसकी पेशानी से अपनी परेशानी लाई गई। और तेरे संग यारा खुश रंगी बहारा, तू रात दी रानी में दर्द सहारा। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं तू कर दे इशारा। इसे घुमा के इस वश में अपने सीने से लगाए डांस के हल्के स्टेप लेने लगा, जिस पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने अब्रश के लबों को अख्तिताब किया। जबकि इनको डांस करते देख आसपास जितने भी यंग कपल्स थे सब अपनी पार्टीज के साथ इनके गिर्द घेरा बनाते डांस करने लगे, जिसे देख रबिया का दिल में हुआ डांस का। इसने वासम की तरफ देखा, लेकिन वो तो नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया हुआ था। कहीं भी गली में जाओ मैं तेरा खुशबू से टकराऊं, हर रात जो आता है मुझे ख्वाब दो। इसे गिर्द घूमते हुए हल्का सा झुक कर इसकी नाक पहनी नोज पिन को लबा से छुआ। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है। मैं हूँ सोना एक आसमां में हिताब तू, वो करम खुदाया तुझे मुझे ने जो पाया। वो एक बार फिर रुक कर लू देती निगाहों से इसकी मासूम चेहरे को देखने लगा। तुझ में मर के ही तो मुझे जीना आया। ज़ारब की नज़रों को महसूस करते अब्रश ने भी झुकी पलकें उठाई और इन हरी कांच के जज्बात में जैसे खो सी की। देखिए ज़ारब लाला, अब्रश से कितनी मोहब्बत करते हैं और आप हैं जिन्हें रोब जानने के अलावा कोई काम नहीं। इन दोनों को मुस्कुराती निगाहों से देखते अब ये ने शिकायत भरी नज़रों से वासिम की तरफ देखा, जिस पर इसने गोरी से नवाजा, जिसका असर लिए भी हबिया उठकर वहां से जाने लगी। जब वासिम ने हबिया का हाथ थाम कर इसे रोका, फिर इसके बने हुए मुंह को देखते इसे लेकर सबके दरमियान आया, जिसके आने से पहले ही ज़ारब शाह अपनी बारबी को उठाता एक साइड हो चुका था। मैंने छोड़ी है बाकी सारे रास्ते, बस आए हूँ तेरे पास। मेरी आंखों में तेरा नाम है, पहचान ले। इससे हल्का सा घुमा कर अपनी सीन से लगाते गहरी निगाहों से देखा। तभी ज़बरान शाह ने भी अपनी जिंदगी के साथ वहाँ एंट्री मारी। भला छोटा शाह अपने भाइयों को मूड में देखते पीछे रह सकता था? सब कुछ मेरे लिए तेरे बाद है, 100 बातों की एक बात है, मैं ना चाहूँगा कभी तुझे छोड़ के ये जाना। शर्मिनी की पेशानी प्यार करते जैसे वादा किया। और करम खुदाया तेरे प्यार जो पाया। गाने की आखिरी बोल पर शहीर खान ने पलंग में बैठी अपनी नाराज सी बीवी की हाथ थाम कर लबों से लगाया, जिस पर ताशा ने अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन खान ने गाने के अगले बोल दोहराते इसके हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया। जिसकी धड़कन को महसूस करते ताशा का दिल जोरों से धड़का। लेकिन फिर शहीर खान ने जो इसे इतना रुलाया, इसकी मोहब्बत को ठुकराया, इसे याद करते हुए इसने गुस्से से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया, जिस पर अब शहीर को भी गुस्सा आया था, लेकिन मौका महल देखते लब बीच कर खामोशी इख्तियार कर ली। गाना खत्म होती पूरे हाल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा, जबकि अपने आप ने हम सफ़र को देखते सबके चेहरे पर जहाँ हसीन मुस्कुराहट छाई हुई थी, वहीं आज मूसा शाह को याद करते नजमा बेगम की आंखें नीम थी, जिन्हें इन्होंने अपने रुख मोड़ते हुए दूसरा चेहरा छिपाना चाहा। लेकिन इसके बावजूद ज़रमीन, जिसका ध्यान इन्हीं ही की तरफ था, ज़बरान से अपना हाथ छुड़ाकर इनकी तरफ बढ़ी। दूसरी तरफ हैदर शाह ने भी मुस्कुराते हुए साथ खड़ी मामा बेगम का हाथ थामा था, जिनके बिल्कुल साथ ही अर्जमान शाह अपनी दोनों बेगमात के साथ खड़े थे।
एक तरफ रबाब, जिन्होंने अपने बच्चों को खुश देखकर मुस्कुराते हुए इनका दायां कंधा थाम रखा था, जबकि दूसरी तरफ अज़मी लबों पर एक हसीन मुस्कुराहट थी। इन्होंने मुस्कुराकर ताली बजाते हुए साथ ही अपने साथ खड़े अरजमान शाह को देखा था। उन्होंने चंद घंटों पहले की गई इनकी जिसारत याद आई, जिससे एक बार फिर इनका खूबसूरत चेहरा सुर हुआ। लेकिन फिर रबाब को इनके साथ खड़ा देख के ना ये सब ठीक नहीं लगा। वो मुस्कुराती नजर से इन दोनों को देखती, दिल में इनके सदा खुश रहने की दुआ करती वहां से हटने लगी, क्योंकि इन्हें अपना आप इनके दरमियान बेईमानी लग रहा था। जब अरजमान शाह ने इनका हाथ थामते इन्हें दोबारा रोका। अज़मी ने हैरत से पलटकर इनके हाथ में थामे अपने हाथ को देखा और फिर इनके चेहरे की तरफ, लेकिन वो इनकी तरफ मतवज्जा नहीं थे। हाथ खींचकर छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी कामयाब न हो सकी। साईं, अज़मी के लहजे में एक इल्तिजा थी, लेकिन ज़मान शाह सुनने के मूड में नहीं थे। इन्होंने रुख मोड़कर सपाट नजरों से इनकी तरफ देखा, जिनमें एक वार्निंग थी कि चुपचाप यहाँ खड़ी रहें, जिसे समझते हुए इन्हें भी मजबूरी में खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। कुरान पाक के साए तले रमान शाह अपनी गुड़िया को सीने से लगाए हाल के इंटरेस्ट पर गाड़ी तक लाया था, जिसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर बिखरते इसके कोट को भिगो रहे थे। गाड़ी के करीब पहुंचते इसने ताशा को धीरे से खुद से अलग किया और बहुत नरमी से इसके बीते हुए आंसू को साफ करते हुए नफी में सर हिलाते इसकी सब पेशानी पर मोहब्बत से बोस दिया। सदा खुश रहें मेरी गुड़िया, बस यही दुआ है भाई। रमान के मुस्कुराने में शिद्दत से मुस्कुराती हुई एक बार फिर इसके सीने का हिस्सा बनी थी, जिसे देख वहां मौजूद तमाम औरतें समेत मर्दों की आंखें भी नीम हुई थी। नजम बेगम तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जरमीनी को ही दोबारा रुखसत कर रही हैं। बस फर्क इतना था कि इसने रुखसत होकर शाह हवेली वापस लौट कर नहीं जाना था, बल्कि खान वेले की रौनक बनना था, जिसके बारे में सोच इनका दिल कट रहा था। ताशी के यूं रोने पर जहां अबिया जरमीनी की आंखें झलकी, वहीं अबरश ने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। इसे फौरन ही अजीम बेगम ने अपने सीने में भिजा। वो बात अलहदा बात थी कि आंसू उनके भी आंखों में मतवातर बह रहे थे। खान ने लब बीच कर अपनी ज़ौजा मोहतरमा को देखा था, जो अपने भाई का पहलू छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, जबकि इसके बहते हुए आंसू इसे अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। गुड़िया, रुखसती की देर हो रही है, इसे खुद से अलग ना होता देख रुमान ने प्यार से समझाना चाहा, जिस पर फौरन हिदाशा ने नफी में सर हिलाया था। मुझे कहीं नहीं जाना आपको छोड़कर, आप बारात वापस भेज दें, सीधी लहजे में कहते इसके सीने में मजीद चेहरा छुपाया। ताशा की मासूम बात पर जहाँ सब लोगों के लबों में मुस्कुराहट झलकी थी, वही शेर खान के दिल को हाथ पड़ा था। इसने हैरत और परेशानी ताशा की पश को देखा। इसके चेहरे की उड़ी रंगत को देखते ज़ेवरान शाह समेत रुमान ने भी हिकैक लगाया, जबकि ज़ारब वासिम के चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट थी, जिस पर हजल से होता फौरन चेहरा झुका गया। ताशा, गुड़िया, आप तो मेरे समझदार बहन है ना, फिर क्यों जिद कर रही है? रमान को बेबस होता देख ज़ारब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा था और ताशा को रमान से लग करते प्यार से बोला, लाला, मुझे नहीं जाना कहीं भी किसी के साथ। सीधी लहजे में कहते इसने एक बार फिर नफी में सर लाया, जबकि आंखों से आंसू अब भी बह जारी थे। इसे देखते ज़ारब ने नरमी से इसे अपने साथ ले गाया, ऐसा नहीं होता गुड़िया, ये तो दुनिया की रीत है जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है। लाला, हमेशा लड़कियों की ये रीत निभानी पड़ती है, यह लड़कों को भी नहीं, क्योंकि बेटियां बहादुर होने के साथ बहुत नरम दिल की मानक होती हैं, जो अपना को छोड़कर गैरों को भी बहुत जल्द अपना बना लेती हैं। इनके दिल में बहुत साफ वसात होती है और हर दर्द गम सह कर भी मुस्कुराती है, जबकि मर्द का दिल इतना वसी नहीं होता। नरमी से थम जाते हुए इसके सर पर प्यार किया। फिर भी लाला हो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। ताशा ने अलग होकर कुछ कहना चाहा, जब ज़ारब ने नफी में सर हिलाते इसके आंसू साफ किए और साथ लेते खुद आगे बढ़ के इसकी गाड़ी का दरवाजा खोला था, जिस पर ताशा नीम आंखों से इसकी तरफ देखा और फिर एक बार नजर अपने भाई की तरफ, जिसकी आंखें नीमी जबकि होंठों पर मुस्कुराहट थी। जिसे देखने के बाद न चाहते हुए नीम आंखों के साथ गाड़ी में बैठ गई। जिसके बैठते बाकी सबका तो पता नहीं, अब तो शहीद खान ने जरूर सुख का सांस लिया। फिर मुस्कुराते हुए सबसे मिलने लगा। हाँ लाला, यहाँ सबसे मिलने मिलाने पर मजीद टाइम वेस्ट ना करें, कहीं ऐसा न हो आपकी दुल्हन का मूड फिर से बदल जाए और ताशा के बजाय आपको अपना बोरिया बिस्तर लेकर शाह हवेली शिफ्ट होना पड़े। हाथ से गले मिलते ज़ेवरान शाह शरारत से गोया हुआ, जिस पर एक नरम मुस्कुराहट इसके होठों पर आई थी। हाँ तो अपनी मोहब्बत करी दुनिया छोड़ दे, घर बार छोड़ना कौन सी बड़ी चीज़ है छोटे साईं। उसके जरा कर ज़ेवरान की तरफ देखता ज़ारब शाह से इजाज़त लेता दूसरी तरफ आकर गाड़ी में बरजमा हुआ, जबकि बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की थी। जबकि पीछे इनके लफ्ज़ों याद करते ज़ेवरान शाह ने मुस्कुराते हुए ताशे की किस्मत को रश करते इन दोनों की खुशियों के लिए दुआ की थी। खान वेला पहुंचते ही इन दोनों का शानदार इस्तकबाल किया गया। जफर खान ने न सिर्फ इनके सर से हजारों रुपए वार कर मुलाजमों को दिए, बल्कि गट्ठे 3-4 बारी खूबसूरत बकरों का इनका हाथ लगवाकर सदका किया गया। इनकी इतनी मोहब्बत माँ साई की चाह को देखते हुए ताशा के चेहरे पर बोली बसरी सी मुस्कुराहट ने अपना एहतजाब किया। वैसे तो माँ साई अपने इकलौते बेटी की शादी पर बहुत सारी रस्में करना चाहती थी, लेकिन ताशा की तबीयत का ख्याल करते जिसका नाजुक वजूद
ابھی بھی ہلکے ہلکے بخار سے تپ رہا تھا۔ قرآن پاک پڑھوایا اور کھیر سے منہ میٹھا کروانے کی رسم کے بعد اسے شہیر خان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ البتہ شہیر بھی ابھی دوستوں اور کزنوں کے ساتھ مصروف تھا جو اتنی جلدی اس کی جان چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ شہیر خان کی والدہ تاشا کو اسی کمرے میں بٹھا کر آرام کرنے اور اپنا خیال رکھنے کی تنبیہ کرتے اس طرح کہ اس کی پیشانی میں پیار کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ جن کے جاتے ہی تاشا، جس نے رسمی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا رکھی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہوئے تھے۔ اس نے سرسری سی نظر شہیر خان کے وسیع کمرے پر دوڑائی، جس کی ہر چیز اس کمرے کے مالک کی اعلیٰ ذوق کا ثبوت تھی۔ اوپر سے گلاب، موتیوں اور سینٹ کینڈلز کی سجاوٹ نے اسے اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا۔ تاشا کی نظریں سائڈ ٹیبل پر سجی شہیر کی تصویر پر آ کر رکی تھی، جس میں ہمیشہ کی طرح بہت ہینڈسم اور کول لگ رہا تھا، لیکن آج اسے دیکھ کر تاشا کی دھڑکن نہیں بڑھی تھی، بلکہ اس دن کی جانے والی اپنی تجدید زیادہ تھی، جس سے غصے کی لہر اس کے وجود میں سرعت کر گئی۔ اس نے ایک نظر آئینے میں نظر آتے اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھا، جس سے ایک طرف مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو احتضاب کیا۔ وہ اپنی کی جانے والی بے عزتی کے لیے کبھی بھی شہیر خان کو معاف نہیں کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، تو پھر کیوں سج سنور کر اس کا انتظار کرتی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی، اپنے جویلری اتارنا شروع کیا۔ ابھی اتار بھی کیا رہی تھی، بلکہ نوچ نوچ کے پھینک رہی تھی، اور ساتھ ساتھ آنکھوں سے گرم سیال بھی بہہ رہا تھا۔ ناک پر پہنی نتھ کو اتارتے اچھا خاصا خود کو زخمی کر چکی تھی، لیکن غصہ اس حد تک زیادہ تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ہاتھوں سے بہنے کنگن چوڑیوں کو اتارتے اس نے سر پر پن کے سہارے ٹکے دوپٹے کو کھینچ کر اتارا اور اسے زمین پر پھینکنے کے بعد تیز قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ دوسری طرف خان، جو مشکل اپنے کزن سے جان چھڑوا کر آیا تھا، دروازہ کھولتے اس کی پہلی نظر زمین پہ پڑے تاشا کے دوپٹے پر پڑی اور پھر ڈریسنگ ٹیبل پر کچھ چیزیں بکھری اس کی جویلری پر، جس سے اس کے لبوں پر چھائی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اسی وقت تاشا ڈریسنگ روم سے کپڑے لے کر نکلی۔ اس کی سیدھی نظر دروازے میں کھڑے شہیر خان پر پڑی، جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ اگنور کرتی واش روم کی طرف بڑھی تھی، اور اس سے پہلے کہ واش روم میں بند ہوتی، شہیر خان غصے سے دروازہ بند کرتے تیز قدم سے لمبے ڈھنگ بڑھتا اس کے قریب پہنچ کر اس کا نازک ہاتھ اپنے ساتھ گرفت میں لے چکا تھا۔ تاشا نے پلٹ کر اس کے ہاتھ میں پکڑے اپنے ہاتھ کو دیکھتے غصے سے گھورا، یہ کیا بدتمیزی ہے شہیر خان، ہاتھ چھوڑیں میرا، آپ کی ہمت کیسے مجھے چھونے کی؟ اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے غصے سے بولی تھی، جس پر شہیر نے اسے سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ بدتمیزی میں نہیں آپ کر رہی ہیں، شوہر ہوں میں آپ کا، مکمل حق رکھتا ہوں آپ پر، اس لیے یہ بات تو آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے سپاٹ لہجے میں بولا، ہاتھ چھوڑیں میرا، نہیں چھوڑوں تو کیا کر لیں گی آپ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے دو بد بولا، جس پر تاشا نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ شہریار، میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، بہتر یہی ہوگا آپ شرافت سے میرا ہاتھ چھوڑیں، ورنہ تاشا کے لہجے میں مبالغہ تھی، ورنہ کیا؟ شہر کی آنکھوں میں چیلنج تھا، جسے دیکھنے کے بعد تاشا کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، اپنے تیز دانت اس کے ہاتھوں میں گاڑ دیے، لیکن شہر کے منہ سے اف تک نہ نکلی، بلکہ اس سب کے دوران وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تاشا کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گلتا ہوا محسوس ہوا، جس پر فوراً پیچھے ہوئی۔ شہیر خان نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا، جس پر اچھا خاصا زخم بن چکا تھا، اور پھر بہت محبت سے اسی چہرے کی طرف جس کے سرخ لبوں پر اس کا خون لگا ہوا تھا۔ بکھرے ہوئے بال، گہری سانسیں لیتی اس کا وجود شہیر کو اس پر کسی خون پینے والی ویمپ کا گمان ہوا، جس کی خوبصورتی میں اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ اس کے برعکس اب تاشا کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے تھے، جسے دیکھنے کے بعد اس کے قریب ہوا۔ شہر کے لہجے میں ایک آنچ تھی۔ تاشا نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شہر نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر ایک طرف رکھتے صفحے پہ پھینکے اور مزید قریب ہوتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے۔ کیوں تھکا رہی ہیں خود کو بھی اور مجھ کو بھی؟ اور مجھ سے ایسی کون سی غلطی زرفرد ہوئی جس کی وجہ سے آپ مجھے یوں سزا دے رہی ہیں؟ اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکائے پرسوس لہجے میں بولا۔ اس کے یوں قریب آنے پر تاشا کا دل دھڑکا، لیکن ساتھ بھی اپنی بے عزتی یاد آئی۔ اس کی گرفت ہلکی محسوس کر کے ہاتھ چھڑوا کر فوراً پیچھے ہوئی۔ واہ، کتنی جلدی بھول گئے آپ شہیر خان، لیکن میں نہیں بھولی وہ بے عزتی جو آپ نے میری کی تھی، میرے کردار کو نشانہ بنایا۔ آخر کیا قصور تھا میرا؟ صرف اتنا ہی نہ کہ میں آپ سے محبت کی تھی، جس کے اظہار سے پہلے ہی آپ نے اس کا گلا گھونٹ بے دردی سے گھونٹنے میری عزت نفس کی توہین کی، میری نفسیانت کی توہین کی۔ کیا بولا تھا آپ نے کہ اچھی لڑکیوں کو یہ سب حرکتیں زیب نہیں دیتی؟ اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھیں۔ میرے اندر ایسی کون سی غلط حرکت دیکھ لی تھی آپ نے جو ایسے لفظوں سے میری تذلیل کی، مجھے یہ احساس دلا کہ میرا کردار اچھا نہیں، مجھے میری ہی نظر سے گرانا چاہا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر غصے سے روتے ہوئے چلائی۔ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کے ان الفاظ نے میری روح کو کتنی تکلیف پہنچائی، کتنی راتیں میں نے صرف یہ سوچ سوچ کے روتے ہوئے نکال دی کہ پتہ نہیں میرا کردار کیسا ہے، کہ وہ شخص جسے میں نے اپنے بھائی کے بعد سب سے زیادہ چاہا، دعا میں مانگا، وہی مجھے میرے کردار کے تانے دے رہا ہے۔ جسے روتے ہوئے وہ ٹوٹ بکھر کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔
ہلکے ہچکولے بہار کی شدت سے اب پھر سے تیز ہونے لگے تھے، اور اس نے صبح سے سوائے ایک جوس کی گلاس پینے سے کہ کچھ بھی نہیں کھایا تھا، جس کی وجہ سے اسے چکر آنے لگے تھے۔ پورے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تاشے، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ اس کے زمین پہ بیٹھتے شہید فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کے قریب ہوا تھا۔ جب تاشے نے اس کے ہاتھ کو جھٹکن چاہا، لیکن وہ اسے زبردستی گود میں اٹھا کر بیڈ پہ بٹھاتا خود اس کے قدموں میں بیٹھا۔ صرف ایک بار میری بات تو سن لیں۔ نہیں سننی مجھے ابھی کوئی بات، آپ کو سننی ہوگی۔ اس کے انکار پر آپ کے وہ غصے سے داڑا جس پر وہ کانپی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو یہ سب باتیں کر کے میں سکون میں رہا؟ اپنے دل پر پتھر رکھ کر جو منہ میں یہ الفاظ نکالے وقت خون کے آنسو رو رہا تھا، صرف آپ کو خود سے بزدل کرنے کے لیے بولا تھا، تاکہ دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ میرے سردر سائیں کی گھر کی عزت تھی، میں کیسے آپ کو بڑھاوا دیتا، میں کیسے اپنے سائیں کو دھوکہ دے دیتا، ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا؟ آپ سمجھتی کیوں نہیں میری مجبوری؟ وہ بے بسی ہوتے چلایا تھا۔ تاشے کے بہتے ہوئے آنسو تھمے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ میری کردار کشی کرتے؟ تاشے کے لہجے میں گہرا درد بول رہا تھا۔ میری بات سنیں۔ اس کے لہجے کے درد کو محسوس کرتے ایک بار پھر اس کے قریب ہوا۔ آپ نے میری بات کا غلط مطلب نکالا ہے۔ میں نے کوئی بھی آپ کی کردار کشی نہیں کی، بس یہ بولا تھا کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، کیونکہ میں جانتا تھا جس راہ کی آپ مسافر بن رہی تھی اس کی کوئی منزل نہیں، میرے آپ کے ساتھ شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اچھا تو پھر آج کیسے ہوگی؟ مجھے نہیں پتا۔ ایک حرفی جواب، پھر جھوٹ۔ آپ نے مجھے بچی سمجھ رکھا ہے کہ جو آپ چاہیں کہتے جائیں گے میں وہی مانتی جاؤں گی؟ شہرانہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا یقین کریں، مجھے سچ میں نہیں پتا میری شادی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ وہ تو سردار سائیں یہ دونوں ہاتھوں کو تھامتے اسے بتانا چاہتا جو کچھ بھی کیا زارب نے کیا، لیکن اس سے پہلے اس کے ہاتھوں جھٹکاتے اٹھی۔ نہیں سننی مجھے کوئی آپ کی بات، اور نہ ہی یقین کرنا ہے۔ سواب لہجے میں بولتے وہاں سے جانے لگی جب شہید نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھامتے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کی کشادہ سینے سے ٹکرائی۔ تاشا نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ اب بالکل سپاٹ ہو چکا تھا۔ سمجھتی کیا ہے آپ خود کو؟ ہاں، کب سے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ کی سوئی ایک ہی بات بٹکی ہوئی ہے۔ آپ کے ہاتھ پر پکڑ کر مضبوط کرتے غصے سے بولا، شعر۔ تاشا نے تکلیف محسوس کرتے اسے ٹوکنا چاہا، تب شہیران نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش کروایا۔ اب آپ کی آواز نہ آئے۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی، جبکہ اس کے پل میں بدلتے روپ کو دیکھ وہ سہمی۔ پہلی بات، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ میری شادی آپ سے ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ سردار سائیں نے کیا، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی۔ مجھے خود جب آپ حال میں آئی تھی تب پتہ چلا۔ ایویں نکاح کے وقت بھی میرے حواسوں پر آپ اس قدر چھائی تھی کہ میں دلہن کا نام بھی ٹھیک سے نہیں سن پایا۔ اس چیز سے ہی اندازہ لگائیں کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے۔ اور آپ کہہ رہی ہیں میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ خود بتائیں، آپ سے جھوٹ بول کر مجھے کیا حاصل ہو جائے گا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ تاشا نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھتے نظریں جھکائی۔ میری سانسوں میں بسی ہیں آپ، میرے دل کی دھڑکن ہیں، میرے رب سے مانگی ہوئی پہلی اور آخری دعا۔ میں آپ کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے یہ بات دل سے نکال دیں کہ میں نے آپ کی کردار کشی کی۔ میں کمر کے بھی کبھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا۔ دھیمے لہجے میں بولتے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائی۔ یکدم اس کے لہجے میں ایک تھکن اتر آئی جسے تاشا نے شدت سے محسوس کیا، اور ساتھ اس کی قدرت کا بھی احساس تھا۔ شیر خان کی گرم سانسیں اس کی پہلے سے بخار میں سرتی سانسوں کی ٹکرائی، اس کے وجود سے اٹھتی مہنگے گلوں کی خوشبو تاشے کی حواسوں پر سوار ہونے لگی۔ بہار میں تبتا اس کا چہرہ مزید سرخ ہونے لگا۔ اس نے کم سکھاتے ہوئے اس کے سارے سے نکلنا چاہا، لیکن شہیر خان نے اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کی کوشش کو ناکام بنایا۔ چھوڑیں مجھے۔ لاکھ کوشش کے باوجود اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ یقین کریں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ سے نہیں بلکہ تب سے جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ آپ کے یہ بھیگے سرمی نین میرے دل میں گھر گر گئے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے خود اپنی دھڑکنوں کو تیز ہوتے دیکھا، کسی کے لیے بیقرار ہوتے سنا۔ شہید نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ایک بار پھر اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا۔ تاشا نے جھکی پلکیں اٹھائی جو سیدھے اس کی شربتی نینوں سے ٹکرائی، جن میں اس کے لیے محبت کے ایک جہاں بات تھا۔ جس کتاب نہ لاتے وہ خود بخود لرز کر جھک گئی۔ شہید نے اس خوبصورت منظر کو دیکھتے جھک کر نرمی سے باری باری انہیں چھوا، اس کے ہونٹوں کی نرمی جبکہ داڑھی مونچھوں کے چبھن لمس پر وہ لرزی۔ شہید گہری سانس لیتے ہوئے اس کا نام پکار گئی، جس سے اس کی تپش زدہ سانسوں کی خوشبو شہید خان کی سانسوں سے ٹکرائی۔ شہید نے بہت قریب سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا، سرمئی نین، جن پر جھکی لرزتی ہوئی پلکیں جن میں اس سے اپنا دل اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ چھوٹی سی ستون ناگدر تاشا کے ظلم کی وجہ سے اچھی خاصی زخمی ہو چکی تھی، اس پر ٹھہری خون کی ننھی بوند جو اب جم چکی تھی، جسے دیکھتے اس نے افسوس سے گھیرا کیا۔ کتنی ظالم ہے آپ، کتنا ظلم کیا ہے مجھ پر۔ گھنگرو لہجے میں شکایت کرتے بہت نرمی سے اس کے زخم پر اپنے لب دبتے رکھے، اس کی سرگوشی گدگدتے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے تاشا کو اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ ہیل پلیز، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے کرنا چاہا، لیکن شاید وہ بھی اسے رہائی دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔
اس لیے اسے لگتے ہوئے نرمی سے اس کے سر بہار سے تپتے ہوئے نرم اور نازک گال پر سڑک آئے، جسے محسوس کرتے تھے سختی سے آنکھیں بند کرتے شہید کی پہنی ہوئی شیروانی پر ہاتھ کی پکڑ مضبوط کی۔ شہید کی جان، بہت تڑپا ہوں میں آپ کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، جو مجھے اپنی دسترس سے بہت دور جاتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ کو کبھی نہ حاصل کر پانے کا درد، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں آپ تک رسائی حاصل نہ کر پانے پر خود میں جاگتا ایک کم مائگی کا احساس مجھے اندر ہی اندر ختم کرتا جا رہا تھا۔ اور آج جب آپ میری دسترس میں مکمل میری ہو کر کھڑی ہیں، کم از کم مجھے اس خوشی کو محسوس تو کر لینے دیں، اپنے دیوانے کو اتنا یقین تو آ لینے دیں کہ خدا پاک نے آپ کو میرے مقدر میں نصیب بنا کر ہمیشہ کے لیے لکھ دیا ہے۔ اس کی سانسوں کے قریب ہوتے ہوئے ایک دیوانگی کے عالم میں بولا، جس پر نتاشا شدت سے ہوتے حیران نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا، جس سے بالکل انجان وہ اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے نرمی سے ان پر جھکا۔ ابھی شہر کے ہونٹوں کے نرم سی تاشی کے ہونٹوں کو چھوا ہی تھا جب اسے پیچھے دیکھا دیتی اس کے حصار سے نکل کر اپنا رخ پلٹ گئی۔ تاشی نے بے مشکل خود کو سنبھالتے اپنے ہاتھ تیز رنگتے دیو کے مقام پر رکھے جو پسلیوں سے ٹکراتے باہر آنے کے در بیٹھے، جبکہ اس کے اظہار محبت پہ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا افتتاح کیا۔ اس کے یکدم ہی اپنی قسمت پر رشک سا محسوس ہوا۔ دوسرا شہید ابھی تک اپنے خالی ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جسے جھٹک کر وہ اس کے حصار سے نکلی تھی، مطلب کہ اسے سب کچھ کہنے اور اپنی محبت کے اصلاحات دلانے کے باوجود بھی اسے شہید کی بات پر یقین نہیں ہوا، اب بھی اسے جھوٹا سمجھ رہی تھی۔ اس نے آنکھوں میں سرخی لے کے اس پش کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کو لب بیچ کر اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کرتا تیز قدموں سے واش روم کی طرف بڑھا۔ وہ دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ تاشا، جو اب تک اس کے لفظوں کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی، اپنی جگہ اچھل کرے گی۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ شہید اسے یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ شاور لے کر رف سے ٹراؤزر شرٹ میں باہر نکلا اور تاشا، جو اس کے انتظار میں بیڈ پر بیٹھی تھی، اسے یکسر فرموش کر ایک بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا۔ تاشا نے مسکراہٹ چھپا کر اس کے بنے ہوئے منہ کو دیکھا، پھر اپنی باری لنگر سنبھالتے دھیمی قدم اٹھاتی اس کے قریب آ کر رکی۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کے باوجود بھی اس نے کوئی رسپانس دینا ضروری نہیں سمجھا اور برش ٹیبل پر رکھتے اسے نظر انداز کرتے ہوئے سائڈ سے نکلنے لگا۔ جب اس کی مضبوط کلائی کو تاشا نے اپنے نازک ہاتھوں سے تھاما، شہید نے سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سوری، اس کے قریب ہوتے آنکھوں میں دیکھتی بولی، لیکن شہید نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور خاموشی سے اس کے ہاتھ اپنے بازو پر اٹھاتے باہر کی طرف بڑھنے لگا تاکہ کسی اور روم میں جا کر سو سکے۔ جب تاشا ایک بار پھر اس کے راستے میں حائل ہوئی، کیا چاہتی ہیں آپ؟ گہرا سانس لے کر دبدبے غصے سے بولا۔ آپ کو فوراً ایک حرفی جواب آیا جس پر ظفر مسا، کیوں؟ آپ اس جھوٹے کی باتوں میں یقین آ گیا؟ اس کے لبوں کو کھلتی مسکراہٹ پر دیکھتے استریہ بولا، صرف آپ ہی پر تو یقین ہے۔ وہ اس کے ظفر کا بنا برا منائے ایک بار پھر قریب ہوئی۔ ہاں، تبھی تھوڑی دیر پہلے میرے بڑے ہوئے ہاتھ کو دھتکار کر میرے حصار سے نکلی۔ شہید کو ابھی تک وہ منظر نہیں بھولا تھا جب وہ اسے پیچھے دکھا دے کے دور ہوئی تھی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں اس وجہ سے نہیں، بلکہ آپ نے جس وجہ کی، مجھے اس سے سرکار نہیں، اور آج کے بعد آپ مجھے جھوٹے شخص کو کبھی اپنے قریب آتے ہوئے نہیں دیکھیں گی۔ دو ٹک کہتے اسے سائڈ کرنے لگا، اس کے کالر پر تھامتی مزید اس کے قریب ہوئی۔ میرے قریب نہیں آئیں گے تو کسی قریب جائیں گے؟ جس کے پاس مرضی جاؤں، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے کالر میں جمے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بھی اسی کے انداز میں بولا، ایسے کیسے مطلب نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے سارے مطلب اب صرف اور صرف مجھ سے وابستہ ہیں، بولے مت بیوی ہمیں آپ کی۔ تاشا کے لہجے میں حق بول رہا تھا، اس کے یوں حق جتانے پر شہید کو خوشی تو بہت ہوئی لیکن چہرے سے ظاہر نہ ہونے۔ ہاں، وہی بیوی جو میرے قریب آنے پر پیچھے دیکھا دیتی ہے۔ تب آپ کو یاد نہیں ہوتا اس رشتے کے ناطے اب میرا بھی آپ پر کچھ حق بنتا ہے؟ جس پر ایک حسین مسکراہٹ نے تاشا کے لبوں کا اختتام کیا، لیکن پھر شہید کے گھورنے پر فوراً سیدھی ہوئی۔ میں نے آپ کو جان بوجھ کر نہیں دیکھا، بس اچانک سے آپ کی اتنی قربت میرا دل برداشت نہیں کر پایا تھا، اوپر سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، دل ویسے ہی گھبراتے جا رہا تھا، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ اس کی ناراضگی اور اپنی بے بسی پر تاشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شہید نے کچھ کر اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا، اپنے غصے میں وہ اس کی طبیعت تو بالکل فراموش کر چکا تھا، حالانکہ اس کے قریب جانے پر اچھی خاصا اس کی وجود کی گرماش کا احساس ہوا تھا، لیکن جذبات کے روم میں بے تھے، اس نے دھیان ہی نہیں دیا۔ آپ نے میڈیسن لی تھی؟ اسے روتا ہوا دیکھ اور اپنے سینے سے لگاتا پیار سے بولا تھا۔ ہاں، ماما نے دی تھی۔ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے اس کی پشت پر اپنی پکڑ مضبوط کرتے نرمی سے جواب دیا، کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں؟ بس جوس پیا تھا۔ کمال کرتی ہیں آپ کی طبیعت اتنی خراب اور آپ نے صرف جوس پیا تھا؟ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے ذرا غصے سے ڈانٹا شہید۔ تاشا نے آنکھوں میں آنسو بھر اس کے لہجے کا احساس کروایا، جس پر شہید نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اسے گود میں اٹھاتا اور قدم بیڈ کی طرف بڑھایا۔ آپ خود سے اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھاتے حیرت سے بولا جب تاشا نے اس کے گلے میں بازو باندھتے خود پر جھکایا۔ مجھے لگتا ہے
میں نے آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے یہ دن کیسے گزارے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرے اندر جینے کی عمق ختم ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ میں آپ صرف میری محبت ہی نہیں بلکہ جینے کی وجہ بھی ہیں۔ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کا بن کر جینا میرے ساتھ میرے دل کو بھی گوارا نہیں تھا۔ پرسرز لہجے میں بولتے ہی اس کی سانسوں قریب ہوتی تھی، جس سے وہ ایک بار پھر بہکنے لگا۔ اس کی مہکتی سانسوں کی خوشبو اس کے حواس پر چھانے لگی، تبھی تو باقی باتوں کو بس پشت ڈالے اس کے لبوں کو جگہ بھی ٹھیک سے شیر کے لب تاشے کے لبوں سے ٹچ بھی نہیں ہوتے۔ تب گھبراہٹ کی وجہ سے اس نے اپنا رخ پھیرا، اس کی غربت سے نہ جانے کیوں تاشے کی سانسیں رکنے لگی۔ شہید نے اس کی عمر پر لب بیچ کر اس کی طرف دیکھا، لیکن پھر اس کی دبیدے خیال کرتے پیچھے ہونے لگا۔ تب داشے نے اس کی گردن پر بازو ڈالتے دوبارہ خود پر جھکایا۔ سوری، نرمی سے کہتے دھیرے سے اس کے لبوں کو چھوا۔ اس کی حرکت شہید خان کے خود پر کی ضبط کو توڑنے کا سبب بنی، اور وہ اپنی تمام تر شدت سے اس کے اوپر چڑھا۔ اس لیے بوجھ نہ ہارتے وہ بیڈ پر لیٹتی چلی گئی۔ شہید نے بہنا اس سے لگ ہوئے نرمی سے اسے کمر سے تھام اوپر کرتے اسے بیڈ پر ٹھیک سے لٹایا، اور پھر اپنے پاؤں کو جوتوں کی گیس سے زاد کرتے اپنا بھاری وجود اس کے نازک وجود پر منتقل کرتے دونوں ہاتھ دائیں بائیں ٹکائے۔ لمحے گزرنے لگے، سانسیں تھمنے لگی۔ شہید خان کی تشخیص تھی کہ لمحے لمحے کے ساتھ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ آکسیجن نہ ملنے اور داشے کے وجود نے جھٹکا کھایا، جسے محسوس کر کے وہ دھیرے سے پیچھے ہوا اور نرم نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جو بنا آنکھوں کے ساتھ بڑی گہری سانسیں بھرتے سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنی ذرے سی غربت پر اس کی بگڑتی حالت دیکھتے شہید نے نفرت میں سر ہلایا تھا، اور پھر دھیرے سے ایک بار پھر اس کے کھلے لبوں کو چھوتے پیچھے ہونے لگا۔ جب تاشے نے اس کی گردن کو تھامتے ہوئے اسے روکا، شہید تاشے کی آنکھوں میں اس کی غربت کی خماری چھائی ہوئی تھی۔ شہید نے اس کی آنکھوں میں نظر آتی طلب کو دیکھتے نرمی سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو میڈیسن، میری ہر درد کی دوا آپ ہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے نظریں جھکا کر گہری سانسوں کے درمیان بولی، اور ساتھ اس کی گردن پر اپنی پکڑ مضبوط کی۔ شہید کے لب دھیرے سے مسکرائے، سوچ لیں بعد میں اگر کچھ۔ اس کی جھکی نظروں کو دیکھتے ہی داستان بات ادھوری چھوڑی۔ اس کی بات سن کر تاشے نے شرم کے بوئے سے باری ہوتے برقوں کو چل تھل اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں نائتی شرارت کو دیکھتے غصے سے گھورتے اپنا رخ بدل گئی۔ شہید نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا، جن پر پھر کمر پر بکھرے بالوں کو دیکھتے نرمی سے گاٹھا کرتے آگے کندھے پر ڈالا۔ وہ موتیوں سے بنی لہنگے کی ڈوریاں جس کے سہارے کرتی کو پیچھے سے باندھا گیا تھا، اپنے دانتوں میں لے کر اسے ایک جھٹکے سے کھینچا، جس سے ڈوری ٹوٹ کر اس کے موتی بیڈ پر بکھر گئے۔ شہید کی حربت اور تاشے نے بیڈ شیٹ کو سختی سے ہاتھ میں جکڑا۔ شہید نے کرتی اس کے کندھے سے سڑکاتے ہوئے نرمی سے اسے چھونا شروع کیا، جس سے سوتے لمس پر تڑپ کر اس نے کی طرف پلٹ آئی۔ اس کی گردن میں جھک کر شدت نچھاور کرتے اسے نئے امتحان میں ڈال گیا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کی وسیع پشت پر رکھتے تاشے نے اپنے تیز ناخن اس کی کمر پر گاڑے، جس نے شہید خان کے جنون میں مزید اضافہ کیا۔ اس نے تاشے کے وجود کی نرماٹمک ہوتے لبوں کے بجائے جگہ جگہ اپنے دانت کاڑے، جس وجہ سے سچکاری اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی، لیکن اس نے شہید خان کو نہیں روکا، لیکن لب بیچ کر میٹھے درد کو برداشت کرتے اسے مزید منمانی کی اجازت دی۔ کمر میں بندھے اس کے ہاتھوں کو کھولتے اس کی اپنی پہنی ہوئی شرٹ اتار کر زمین پر پھینکی، اس کی ڈھلکتی ہوئی کرتی سڑک کر سائڈ کرتے دونوں پر کمفرٹر کھینچا، اور اس ہاتھ کو تھام کر بیڈ گراؤنڈ سے لگایا۔ اجازت ہے؟ اس کے سانسوں قریب ہوتے لو دیتی نگاہوں سے دیکھا۔ تاشے نے چند پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر شرما کے اس کی گردن میں رچ پایا چاہا۔ جب شہید نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے اس کی سانسوں کو قابض کیا، جمایا، اور ساتھ ہی اس کی کلائی پر اس کی پکڑ مضبوط ہوئی، تاشے کی اس کی سخت انگلیاں اپنی جلد پر کھپتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن چاق بھی خود کو چھڑا نہیں پائی، بس بے بس پرندے کی طرح پھڑا کرے گی۔ ذرا وہ روح میں اترتے شہید کے جان لیوا لفظ پر اس کی آنکھیں بند آنکھوں سے آنسو متوج کی صورت ٹوٹ کر بکھرے، جسے محسوس کرتے شہید نے اس کی سانسوں کو زاد دیتے بہتے ہوئے آنسو کو لبوں سے چنا۔ انداز اسے خاموشی سے پڑے دیکھتے شہید نے بہت محبت سے پکارا، جس پر فوراً لبیکتے تھی اس کی دیوانی نے اپنی نیند پلکیں اٹھائی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس کے وجود کی دبش کو محسوس کرتے ہوئے فکرمندی سے گویا سکون میں ہوں، نرمی سے مسکراتے یقین دلانا چاہا، جبکہ اس کے جواب پر دھیرے سے مسکراتے اپنی تمام تر شدتوں سے اس پر ایک بار پھر جگہ، جبکہ خیر مقدم کرتے ہوئے نیم آنکھوں کے ساتھ شرساری سے مسکرائی۔ تاشے کو رخصت کرنے کے بعد ان سب کو حویلی پہنچنے کافی رات ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں سب لوگ آتے ہی اپنے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن سب کی تھکاوٹ کے احساس کرتے رباب اور عزمی آتے ہی کچن میں گھس چکی تھی، تاکہ چائے وغیرہ کا انتظام کر کے سب کے کمرے میں پہنچا سکیں۔ اب رشی جیسی حالت تھی، وہ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس سے تو ویسے ہوئے لوگ کوئی کام نہیں کرواتے تھے، البتہ ابیہ اور زرمینی نے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، جنہیں نرمی سے سمجھاتے انہوں نے ان کی کمرے میں بھیج دیا کہ جا کر اپنے اپنے شوہروں کو دیکھیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ ماشاءاللہ عزمی، آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، چائے کی
कपों में ढलते हुए रबाब ने बेसाते ही इसकी तारीफ की, जिस पर कुछ चौंक कर उसने रबाब की तरफ देखा और फिर एक नज़र अपने लिबास की तरफ। ब्रेकिश डीप रेड कलर का जोड़ा ताशी की बारात के लिए रबाब ने ही इन्हें गिफ्ट किया था, जिसे देखती पहली नज़र में इन्होंने लेने से इनकार किया क्योंकि वो इतने तेज कलर नहीं पहनती थी। लेकिन फिर रबाब के इस्रार पर इनकी ख्वाहिश है कि वो ये रंग पहने क्योंकि वो खुद बिल्कुल सेम सूट पहनने वाली है। इन्हें मजबूरी में इनका मान रखना पड़ा। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया का अदा करते उन्होंने बदले में उनकी तारीफ की। रबाब के होठों में धीमी सी मुस्कुराहट खुली। फॉर्मेलिटी निभा रही हैं, शौक अंदाज में सवाल, जिस पर वो कुछ बौखलाई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने तो सच्चे दिल से आपकी तारीफ की है। जबकि इसके हड़बड़ा जाने पर रबाब ने लुत्फ अंदोज से केक लगाया। मैं जानती हूँ। इनके हाथ पर दबाव देते हुए इस बार नरमी से बोली, जिस पर वह सर हिला गई। हैदर शाह के कमरे में चाय, अबरश के कमरे में दूध और वासम के कमरे में कॉफ़ी भिजवाने के बाद वो दोनों अपने अपने चाय के कप लेकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी, जबकि अर्जमान के लिए काफ़ी रबाब बाद में बना कर ले जाने वाली थी, जो इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल पर मसरूफ थी। अज़मी, एक बात कहूँ। अज़मी को खामोशी से चाय पीते देख रबाब ने इन्हें नरमी से समझाते हुए जी आप हमेशा ऐसे ब्राइट कलर पहना करें, आप पर काफ़ी सूट करते हैं। जिसे सुनकर एक तरफ मुस्कुराहट ने इनके लबों को हताहत किया। क्या करूँ मैं इतना सच बनकर? वैसा आता ये सवाल इनके मुंह से निकला। इनके लहजे की हारी बनकर रबाब ने शिद्दत में महसूस किया। अज़मी रबाब के पुकारने पर कुछ होश में आई। मेरा मतलब था इस उम्र में इतना हार सिंगार अच्छा भी तो नहीं लगता, लोग बूढ़ी घोड़ी लाल लिकाम बोलेंगे। रबाब को सीरियस होता देख उन्होंने बात को मजाक का रंग दिया, जिस पर रबाब भी धीरे से मुस्कुराई थी। अब ऐसी बात में नहीं, आप तो कहीं से भी बूढ़ी नहीं लगती, बल्कि बहुत हसीन और जवान हैं अभी भी। और मैं तो हूँ ही उम्र में आपसे 1-2 साल बड़ी ही होंगी। देखिए, मैं तो पहनती हूँ ये रंग, ये हार सिंगार तो सुहागन की निशानी होते हैं। आपकी बात अलग है, क्योंकि मेरी बात क्यों अलग है? अजीब बात उन्होंने मुस्कुरा कर सवाल किया, जिसके जवाब में कुछ नहीं बोली थी, बस खामोशी से इनकी तरफ देखा और चाय का हजसब लेकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। रात काफ़ी होगी मेरे ख्याल से, अब हमें भी आराम करना चाहिए, मुस्कुरा कर बोलते इनके हाथ से खाली कप लेकर ट्रे में रखा और वहाँ से जाने लगे, जब रबाब ने इनका हाथ थाम कर रोका और उठ कर इनके मुकाबले आई। अज़मी, ये दुनिया बहुत जालिम है। अगर आप ये समझते हैं यूँ खामोश रहकर अपने सारे फ़राइज़ निभाते हुए को अपनी तरफ माइल कर लेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दूसरा इंसान आपकी कदर कभी नहीं करेगा जब तक आप खुद की कदर नहीं करेंगे। दूसरों को अपने होने का एहसास नहीं दिलाएंगे, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। दूसरों के लिए जीने की बजाय अपने लिए जीना सीखें। खुद से प्यार करें, तभी दूसरों को भी आपका एहसास होगा, वरना ऐसे खामोश रहने से तो आपका हक आपको कभी नहीं मिलेगा। इनके हाथ और नरमी से दबाव देते प्यार से समझाया। इस पर उन्होंने हैरान नजरों से इनकी तरफ देखा, जबकि इनके बरक्स रबाब के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी। आपको पता है हमारा जो रिश्ता है दुनिया ऐसी किस नाम से बुलाती है? सोतन। अज़मी के ख्वाहिश हो रहने पर इन्होंने खुद ही बात आगे बढ़ाई, जबकि जिनकी आपस में कभी नहीं बनती। यहाँ तक कि कई औरतें जो इस रिश्ते से वाबस्ता होती हैं, एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करती। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई फरिश्ता हूँ जिसे आप अपने शौहर की ज़िंदगी में होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये सफ़ेद झूठ होगा। अज़मी जो इनकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, चुनकर इनकी तरफ देखने लगी। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अज़मी गनी मेरा पहले और आखिरी मोहब्बत है। मेरे लिए नहीं किसी के साथ बांटना बिल्कुल भी आसान नहीं। और जब मुझे आप दोनों की शादी के बारे में पता चला, बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत दिल दुखा था मेरा। बात करते करते एकदम इनकी आंखें भीगी थी, जिसे देखते अज़मी को शर्मिंदगी ने घेरा। हाथ में पकड़ी ट्रे को टेबल पर रखते उन्होंने आगे बढ़ के ने अपने सीने से लगाया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, पर यकीन जाने साईं, आज भी सिर्फ आप ही के हैं हमारा रिश्ता। जानती हूँ मैं, सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं, और ना ही माफ़ी मांगने की। नरमी से रख करके इनकी बात को दरमियान में काटते मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि इस सब में आपकी कोई गलती नहीं, ना ही गनी की, बल्कि किसी की भी नहीं। सारा खेल तो किस्मत का है, जिसने हमें इस दौर में बांधा है। हम चाहे न चाहें हर हाल में इस रिश्ते को निभाना ही है। तो अच्छा नहीं लड़ने झगड़ने करने के बजाय प्यार से समझौता करते इस बदनाम ज़माने रिश्ते को दुनिया के लिए एक मिसाल बना दें कि अगर औरत चाहे तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके अपने घर को जन्नत बना सकती है। बेशक, इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। इनकी बात पर अज़मी भी धीरे से नीम आंखों के साथ मुस्कुराई थी। अज़मी चाहती हूँ आप गनी के साथ अपने रिश्ता मुकम्मल कर लें। रबाब की बात पर इनकी होठों की मुस्कुराहट सिमटी थी, जबकि हाथों की गिरफ्त भी इसमें अब इन्होंने रबाब के हाथों को थाम रखा। छूट गई। ये मुमकिन नहीं, क्यों मुमकिन नहीं? इनके जवाब के बदले सवाल आया। एक तो ये कि अब इन सब चीज़ों का वक्त गुजर चुका है, दूसरा जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी साथ देते हुए मुझे कबूल नहीं किया, और इस समय में आकर क्या ही मेरे एहसास करेंगे। और ऐसे भी आपसे मोहब्बत करते हैं। आप इनकी पहली और आखिरी मोहब्बतों में ज़बरदस्ती आप दोनों के दरमियान आकर आपका रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती। मैं जहाँ हूँ जैसी हूँ अपनी जगह बहुत खुश हूँ और बाकी की ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजारना चाहती हूँ।
باقی آپ جہاں کہیں گی جیسے کہیں گی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں ہونے کو تیار ہوں، لیکن معاف کیجیے گا آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی۔ لیکن ایسے تو زندگی نہیں چلتی، ان کی بات کے جواب میں فکر مندی سے گویا ہوئی۔ آج تک چلی آئی ہے نا، باقی بھی ایسے ہی گزر جائے گی، اور میری فکر نہ کریں۔ عورت ہونے کے ناطے میں کسی کی بھی بیوی نہیں بن سکی تو کیا ہوا، ایک ماں تو ہوں، اور یہی چیز میرے اس ادھورے وجود کو مکمل کرتی ہے۔ یہی میری زندگی ہے، میں بہت خوش ہوں، اس لیے آپ بھی پریشان نہ ہونا چھوڑ دیں۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی گلہ یا سائی کے لیے میں مجھے وہی ملا جو میرے رب نے میرے نصیب میں لکھا تھا۔ ہم مسکراتے کہتے ان کے ہاتھوں میں دبا دیا، نہیں ازمی آپ یہاں غلطے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں یہ نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے آپ کے نصیب میں غنی کے ساتھ لکھا تھا، ان پر آپ کا حق لکھا تھا، جسے ادا نہ کر کے انہوں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، آپ کو تنہائی کی سزا سناتے ظلم کیا ہے۔ اور یقین مانیں اس کے لیے وہی صرف اپنے رب کی بارگاہ میں گناہگار نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی ذات کے بھی ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے حق طلب نہ کر کے نہ صرف خود پر ظلم کیا، بلکہ خاموشی سے ان کی ناانصافی کو برداشت کرتے انہیں مزید بڑھاوا دیا۔ اور قیامت کے دن صرف حلق تلفی کرنے والے کی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ خاموشی کے ساتھ اسے برداشت کرنے والے کی بھی ہوگی، کیونکہ میرے رب کی نظر میں خاموشی سے ظلم سہنے والے بھی اتنا ہی گناہگار ہوتے ہیں جتنا کرنے والا۔ رباب کی باتوں میں ازمی نے پریشان نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنی یہ غلطی سدھار سکتی ہیں، اور یہ خیال دل سے نکال دیں کہ آپ کے غنی کی زندگی میں شامل ہونے سے آپ ہم دونوں کے درمیان آ جائیں گی، بالکل نہیں۔ غنی کی زندگی میں میری جگہ الگ اور آپ کی الگ، جتنے وہ میرے ہیں اتنے ہی آپ کے بھی، ان پر جتنا حق میرا ہے اتنا ہی آپ کا بھی، یہ جو اس کے رب نے آپ کو دیا ہے۔ اس لیے تمام غلط فہمیوں اور خیالوں کو اپنے دل سے نکال دیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے زندگی کی ایک نئی شروعات کریں۔ یقین جانیں آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ وہ سب باتیں میں آپ کو ایک دوست سے بڑی بہن ہونے کے ناطے سمجھا رہی ہوں، جن پر عمل کرنا یا نہیں کرنا فیصلہ تو آپ کا ہی ہوگا، لیکن اگر میری بات مانیں، پچھلی باتوں کو دل سے نکال کر غنی کے ساتھ نئی شروعات کریں گی تو مجھ سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں ہوگی۔ میں جانتی ہوں غنی نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا اسے بھولنا مشکل ضروری ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ ایک بار میری بات پر غور ضرور کیجیے گا۔ نرمی سے ان کے گال کو تھپتپاتے ہوئے مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ تھی، جب وہ پیچھے ان کے لیے مختلف سوچوں کے دروازے کھول دی۔ آپ کدھر؟ رباب جو سونے کے لیے لیٹنے لگی ارجمان کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ سوال کیا، کیا مطلب بیگم کدھر؟ آئی تھنک یہ میرا ہی کمرہ ہے۔ رباب کے سوال پر انہیں مسکراتے ہوئے جواب دیا، بالکل، اسی میں کوئی شک نہیں، یہ آپ کا کمرہ ہے، اس میں رہنے والی بھی آپ کے ہی ہیں۔ بات کرتے کرتے وہ ان کے قریب آ گئی، جس پر نرمی سے انہیں اپنے حصار میں لیتے انہوں نے مسکرا کر اس کی پیشانی میں پیار کیا، لیکن شاید آپ بول رہے ہیں اس کمرے کے علاوہ بھی اس گھر میں آپ کا ایک اور کمرہ ہے جس میں رہنے والے وجود کو بھی آپ کے ساتھ اور پیار کی ضرورت ہے۔ رباب کی بات پر ارجمان نے مسکراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جی میں جانتا ہوں، تو پھر آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ ان کے کوٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے نربٹے پن سے سوال کیا، کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ اپنی بیوی سے پیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان کی ناک نرمی سے چھوتی وہ بھی انہیں کی لجیں بولنے لگی۔ رباب نے ناراضگی سے ان کی طرف دیکھا، جس پر گہرا سانس کھینچ کر انہیں یوں ہی اپنے حصار میں لیتے بیڈ پر آ کر بر جمع ہوئے۔ پتنی نے رباب لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں اپنے اندر اتنی ہمت جمع نہیں کر پا رہا کہ جس سے میں ازمی کا سامنا کر سکوں۔ وہ کیا سوچیں گی میرے بارے میں کہ جس شخص نے ساری زندگی نے قبول نہیں کیا، انہیں بیوی ہونے کا حق نہیں دیا، اور اب اچانک سے آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ان کے لہجے میں ویسی جھلک رہی تھی، جس پر مسکراتے ہوئے رباب نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھاما، جی میں سمجھ رہی ہوں، میں جانتی یہ مشکل ہے، ازمی کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اب جواب تو مانگے گی ہی، لیکن غنی آپ کو ہمت کرنی ہوگی اپنے اس رشتے کو سنبھالنے کے لیے، ان کی ناراضگی بھی سہنی پڑے گی، تو ہار مت مانیے گا، کیونکہ میں جانتی ہوں اور جتنی بھی ناراض کیوں نہ ہو، اگر مرد مضبوط ارادے اور پیار جتانے والا ہو تو اسے منا ہی لیتا ہے، اور ازمی تو ہے ہی بہت نرم دل اور معصوم، اگر آپ پیار سے اپنا دل یقین اور اعتماد سونپیں گے تو پل میں نہیں لگائیں گی آپ کے ہاتھ تھامنے میں۔ نرمی سے ان کی ہمت باندھتے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا، جو محبت بھری نظروں سے ان کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہیں خاموشی سے خود کو دیکھتے دیکھ کر سوال کیا، دیکھ رہا ہوں کتنی اعلیٰ ظرف ہیں آپ، کتنی آسانی سے اپنا حق اور کسی کی جولی میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ میں اعلیٰ ظرف نہیں ہوں غنی، بس اپنے رب کی پکڑ سے ڈرتی ہوں، اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور میں اپنے حق کسی کو نہیں دے رہی، ازمی کا جو حق بنتا ہے وہی انہیں دلانے کی کوشش کر رہی ہوں، تاکہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ہم گنہگار نہ ٹھہرا جائیں۔ اسلام میں بیوی کے حقوق شوہر پر فرض کیے گئے ہیں، جسے ادا نہ کرنے والے بہت سخت سزاؤں کے مستحق ہوں گے۔ ان کے لہجے میں صاف خوف خدا جھلک رہا تھا، جس پر زمان بھی شرمندہ ہوئے تھے۔ اچھا ایک بات تو بتائیں جی، اسلام میں کیا صرف بیوی کے حقوق ہی شوہر پر فرض کیے گئے ہیں؟ بیوی پر شوہر کا کوئی حقوق فرض نہیں کیا گیا؟ ان کی بات سمجھتے ہوئے عین میں جان بوجھ کر رباب کا دھیان بٹانے کے لیے، تاکہ وہ کم از کم خود کو ان سب کے ذمہ نہ سمجھے، شرارت سے سوال کیا، جس پر نظر اٹھائے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں نہایت شرارت کو دیکھتے خوبصورت مسکرائی۔
جی کیا کہیں، وہی بیوی اپنے حقوق بہت احسن طریقے سے دعوی کر چکی ہے۔ اچھا جی ایسا ہی ہے کیا؟ ان کے گرد اپنا سارا تنگ کرتے شرار سے گویا ہوئی۔ جی ہاں جی بالکل ایسے ہی، اور اب آپ بھی جائیں اور ایک اچھے شوہر کی طرح اپنا فرض نبھائیں۔ ان کا حسارہ در کو کھڑی ہوتے نے بھی اٹھایا، جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے انہیں گود میں اٹھایا۔ غنی نواب نے حیران نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں کر رہا بیگم، صرف اچھے شوہر ہونے کا فرض نبھا رہا ہوں۔ انہیں بیڈ پر لٹاتے نرمی سے ان کی پیشانی پر اور پھر لبوں کو چھوا، جس پر وہ سر ہوئی، اور پھر پیچھے ہوتے ان کی رات میں لی جانے والی میڈیسن نکال کے دی، جسے دیکھتے رباب نے منہ بنایا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوگی ہوں۔ جی میں جانتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوگی ہیں، لیکن کورس تو مکمل کرنا ہی ہوگا۔ غنی مجھ سے یہ کڑوی دعائیں اور نہیں کھائی جاتی۔ ان کے ہاتھ میں موجود ٹیبلٹس کو دیکھ سے بچوں کی طرح جا کے سوری غنی کی جان، صحت پر نو کمپرومائز۔ دو ٹکے ٹیبلٹس ان کے ہونٹوں کے قریب کی، جس میں مجبوری میں انہیں اپنا منہ کھولنا پڑا۔ انہیں دوائیں کھلانے کے بعد ایک بار پھر جھک کر ان کی پیشانی پہ پیار کیا۔ چلیں اب آرام کریں۔ کمفرٹر ان کے اوپر درست کرتے نرمی سے چہرہ تھپا، جس پر مسکراتی ہوئی لیٹ گئی۔ جائیں اب آپ۔ انہیں خود کو پیار بڑی نظروں سے دیکھتے پا کر وہ جانے پر زور دیتی ہوئی بولی۔ جا رہا بیگم، دیکھے تو مت نکالیں روم سے۔ ان کی بات کے جواب میں منہ بنا کر بچارگی سے بولے۔ میں نے خبر دیکھا دیا، جبکہ ان کی بات اور رباب کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ابھی بھی کوئی کسر باقی ہے؟ ان کے حیران اور پہ غنی نے مزید تنگ کیا۔ دیکھ لیجئے بیگم، اللہ تعالیٰ آپ سے اس کا الگ سے حساب لیں گے۔ نہیں جی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں جو بھی کر رہی ہوں اپنے شوہر کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں، مجھے اس بات پر سزا نہیں دیں گے۔ اچھا ایسی بات ہے کیا؟ ان کی بات پر حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگے۔ جی بالکل ایسے، اور اب آپ جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کیا زمانہ، کیا بیوی شوہر کو کمرے سے نکال جانے کا بول رہی ہے؟ غنی ان کی بات پر اب کے رباب نے دانت پیسے، جس پر کہہ لگاتے انہوں نے اس کے نرم گال کو چھوا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر نرمی سے چہرہ تھپکاتے ہوئے ایک نظر میں دیکھنے کے بعد کمرے سے نکلتے چلے گئے، اور پیچھے وہ ان کی شرارت پر مسکراتی، نفی میں سر ہلاتے تکیہ درست کرتی لیٹ گئی تھی۔ عزمی ابھی تک رباب کے لفظوں کے بارے میں سوچتے ہوئے پریشان سی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ دوپٹہ لاپرواہی سے بیڈ پر پڑا تھا، خوبصورت کمر سے تھوڑے نیچے تک آتے بالوں کو کھول کر کمر پر ڈالا ہوا تھا۔ شاید ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے شاور لینے کی تیاری تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دھیان سے سبھی داغے ارزمان شاہ سے جڑے ہوئے تھے۔ کیا تھی ان کی زندگی؟ پچھلے گزر چکے سالوں میں ارزمان شاہ کی زندگی میں ان کا کردار کیا رہا؟ صرف ضرورت کی حد تک ہی تو دونوں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے تھے۔ ان کا خیال نہیں پڑتا تھا کہ ایک دو بار کے علاوہ ان کے درمیان ازواجی زندگی کے بارے میں کوئی بات بھی ہوئی ہو، وہ بھی شادی کے شروعاتی دنوں میں۔ اور ارزمان شاہ کے جواب کے بعد انہیں اس رشتے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ عزمی خود بخود ہی اپنے قدم پیچھے ہٹا چکی تھی، اور آج اتنے سال بعد رباب کو یہ کہنے کہ ارزمان کے ساتھ اپنا رشتہ مکمل کر لیں، ہر کس بنا پر پہلے تو پھر بھی کچھ امید کی جا سکتی، لیکن اب ان کی موجودگی میں عزمی کو بے ساتھ ارزمان کی شام والی حرکت یاد آئی، جس سے خود بخود ان کا ہاتھ اپنے گال پر آ گیا۔ ارزمان کا دوبارہ ان کا ہاتھ تھامنا، یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے؟ اب ان سے کیا چاہتے تھے؟ کیا رباب کے کہنے پر؟ ایسے بہت سے سوال تھے جن کے جواب ان کے پاس نہیں تھے۔ وہ اپنی انہیں نیانی سوچا میں گم بے شان بیٹھی ہوئی تھی، جب ارزمان دروازہ ناک کیے بنا دھیرے سے کھول کر اندر داخل ہوئے۔ جن کے قدموں کی چاپ سن کر انہوں نے پلٹ کر حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کھڑے انہیں ہی گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جنہیں دیکھتے ہی وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ سائیں آپ یہاں؟ چاہنے کے باوجود وہ لہجے کی لڑکھڑاہٹ اور اس میں چھپی حیرت کو نہیں چھپا پائی تھی، جس کا جواب دیے بنا انہوں نے مسکرا کر پلٹتے ہوئے دروازے کو لاک کیا، جبکہ ان کی حرکت پر عزمی کا منہ حیرت سے کھل گیا، اور ساتھ تنہائی کا احساس ہوتے ان کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار ان کے ساتھ اکیلے روم میں تھی، سالوں انہوں نے ان کے ساتھ ایک ہی کمرے میں تنہا گزارے تھے، لیکن آج ان کی نظروں میں جو بدلاؤ تھا عزمی کو بہت کچھ سوچنے میں مجبور کر رہا تھا۔ عزمی خان کے پلٹنے سے پہلے ہی انہوں نے تیز قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھتے اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود پر اچھے سے پھیلایا، جبکہ ان کی حرکت پر ارزمان نے رخ موڑ کر بمشکل ابھرنے والی مسکراہٹ کو روکا، پھر سنجیدہ تاثر چہرے پر ٹھہر جائے بھاری قدم لیتے ان کے قریب آ کر گئے۔ تب تک عزمی بھی خود کو کمپوز کر چکی تھی، اس لیے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے دوبارہ سوال کیا، آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ کیوں بنا کام کے آپ کے روم میں نہیں آ سکتا؟ ان کے سوال کے بجائے سنجیدگی سے سوال، جبکہ نظریں ان کے چہرے کے تاثرات جانچنے میں مصروف تھی۔ نہیں، ایک حرفی جواب۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ جی کیونکہ ہمارے رشتے میں ایسی کوئی بے تکلیفی نہیں جو آپ بنا کام کے مجھ سے مخاطب ہوں، یقیناً یہاں تک آپ کو آپ کی ضرورت ہی کھینچ کے لائی ہے۔ ارزمان شاہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی انہوں نے دونوں کے مابین رشتے کا ادرک کرواتے حد بندی کا اعلان کیا تھا، جبکہ ان کا لہجہ سادہ ہونے کے باوجود ارزمان کو تیر کی طرح چبھا۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ ان کے جواب پر ارزمان کا لہجہ خود بخود سرد و سپاٹ ہو گیا تھا۔ سائیں میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، اگر آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیں، میں کر دیتی ہوں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ چلے جائیں۔
کیونکہ مجھے ایک ضروری کام ہے۔ ان کی الرجی کی سختی کو محسوس کرتے ہوئے آہستہ سے ہی بولی تھی، کون سے ایسے کام جو آپ میری موجودگی میں نہیں کر سکتی؟ قدم ان کی طرف بڑھاتے ہوئے ان کے قریب آ کر باری لہجے میں گوئے ہوئے، جس پہ برساتے ہی ازمی نے کہ بھی قدم پیچھے کی طرف اٹھائے، لیکن ارسمان نے انہیں بازو سے تھام کر روکتے اپنے قریب کیا۔